सो पाकिस्तान 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर की कंट्री है, बड़ी वर्टिकल सी कंट्री है. आप जब 796095 स्क्वायर किलोमीटर्स स्कूल में पढ़ा था, आज तक याद है. ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि वी ट्राई एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स. बिल्कुल ठीक है, वी प्रॉब्लम सॉल्वर्स. जहाँ भी आप जाएंगे, आज भी एग्रीकल्चर में आप बहुत सारे इंजीनियर्स को मिलें, हमारी कंपनी में बहुत सारे टॉक अबाउट इट, दे आर ऑलवेज सॉल्विंग प्रॉब्लम सेल्फ. वो जो विलेज में बैठा बंदा उस विलेज की चूंटियों को देख के बता सकता है ना कि बारिश कहाँ से आएगी, हवा कहाँ से चल रही, उसको पता है. हाँ, उसका लिटरेसी रेट और उसका नॉलेज उस गांव तक लिमिटेड. उसको टेक के बारे में आइडिया नहीं है, बट ही नोज एग्रीकल्चर. टेक नहीं पता, उसको नहीं पता कि ब्राजील में बैठे एक फार्मर ने मसला सॉल्व कर लिया है आज से 20 साल पहले. ये नहीं पता. ये आपका काम. जो पुराने फार्मर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी नहीं करते, जो आपने भी बात की टोटकों पे और बहुत सारी चीज़ों पे, चाहे वो बहुत सारी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ देते हैं, नेचर पे छोड़ देते हैं, बट सोचते हैं कॉन्शियसली क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है. सबसे बड़ा रिस्क उन्होंने लिया हुआ है. छत के बगैर बिजनेस कर रहे हैं वो. हम सब छत के नीचे बिजनेस करते हैं. तो वन ऑफ दोज 0.001% ऑफ द कंट्री जो कि इतने अवेयर हैं, टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, ज़बान भी बोल सकते हैं. तो अगर आपको ये नहीं पता तो फिर एग्जिस्टेंस का फ़ायदा क्या है? Tabish, from playing drums to having a career as an engineer, उसके बाद आप स्टार्टअप कल्चर में आपने एक बड़ा नाम पैदा किया. यू एक्चुअली क्रिएटेड समथिंग विच हैज लास्टेड द टेस्ट ऑफ टाइम. एंड एग्री टेक को आप इस वक्त लेकर पाकिस्तान की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं. टेल मी वेयर दिस होल जर्नी स्टार्टेड. राइट जी, थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर. बड़ी ना मुश्किल से सवालात आते हैं इन पॉडकास्ट में, सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ हाउ आई आंसर देम. लाइफ इज़ अ कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, ये तो हमें सबको पता है इस चीज़ का. बट वेयर इट टेक्स यू आपको नहीं पता होता. कहाँ से आप शुरू करेंगे, कहाँ को जाएंगे, आप इंजीनियर बने क्यों, आपने इंजीनियर बन के क्या डिलीवर किया. जब डिलीवर किया तो आपने सवाल पूछने शुरू कर दिया, यार पर्पस क्या है, वाई डू आई नीड टू डू ऑल ऑफ दिस. मैंने इतने सारे सॉफ्टवेयर्स बना लिए, इतने सारे कोड्स लिख लिए, सो व्हाट, क्या बदला, मैंने क्या सीखा जो मैंने बनाया, व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव मेरे मुल्क पे, मेरी इकोनॉमी पे, मेरी लाइफ पे, मेरे आसपास के लोगों की लाइफ पे. तो ये आई थिंक दोज आर द क्वेश्चंस दैट टेक यू इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस. राइट. सो इंजीनियरिंग की क्योंकि आज तक पता नहीं चला क्योंकि शायद उस वक्त इंजीनियर्स का टाइम था. शायद उस वक्त टेलीनॉर और बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज आ रही थी, इंडस्ट्री में अपेयर हो रही थी, एंड टेलीकॉम वाज बूमिंग. सो वेंट फॉर टेलीकॉम इंजीनियरिंग. बट जिस तरह यहाँ पर होता है पाकिस्तान में, माँ बाप ने बताया कि इंजीनियर्स डॉक्टर्स मेक द मोस्ट मनी, सो यू गो दैट डायरेक्शन. सो क्वाइट ऑनेस्टली, प्लस सम मेंटोर, सम गाइड्स जो कि आज तक माशाल्लाह दे बीन हेल्पिंग. दैट्स हाउ आई वेंट दैट पाथ. और उसके बाद आई थिंक आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है. सो सम पीपल कैन सेटल, सम पीपल कैन नॉट, सम पीपल आर वेरी रेस्टलेस. आई एम वन ऑफ देम. यू आर अ रेस्टलेस सोल. एब्सोल्युटली. I am completely. So I am always very mindful of what I am doing, but at the same time things can distract me very quickly. So अक्सर personality test होते हैं, corporates में बहुत सारे होते हैं, तो उसमें मुझे अक्सर ये कहा जाता है कि there's too much on your plate. कम करें ज़िंदगी से चीज़ों को, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. बट somehow मैंने ये 10 साल 15 साल पहले सुनी थी बात, और आज तक मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है. आई थिंक मैं ऐसे ठीक हूँ जैसे मैं हूँ. आई थिंक आई नीड टू बी द वे आई एम. एब्सोल्युटली. सो मैंने आई कम टू टर्म्स विद दैट, एंड आई थिंक कि जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है करनी चाहिए. बट आई थिंक ये ऐसी चीज़ है जो पर्सनैलिटी का ट्रेट है. आई वॉन्ट टू लर्न मोर. आई एम वेरी क्यूरियस. आई वॉन्ट टू नो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. ठीक है, आप मुझसे कोई अभी क्वेश्चन करें, आई विल प्रॉब्ली गो इन टू डिटेल्स कि आप क्यों पूछ रहे हैं. So I think that's where everything comes from. Right. यूनिवर्सिटी गए, क्लास फेलोज़ मिले. क्लास फेलोज़ में से कुछ म्यूजिशियंस थे, इम्प्रेस हो गए बहुत ज़्यादा कि यार ज़बरदस्त म्यूजिशियंस भी हैं क्लास में. आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हो गई. पहली दफ़ा गिटार बजते देखा, सोचा यार ये पता नहीं कैसे होता है. दिस एक्चुअली हैपन्स. लाइक जब गाने सुनते थे, वी कुड नेवर टेल कि ये स्टूडियो में रिकॉर्ड होता है. Absolutely. When you see the whole process in front of you, it changes you. करेक्ट. एंड वो ऐसी किक थी ना हमारे लिए. आई मीन आई थिंक इट वाज द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ माय इंजीनियरिंग एट एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद. Right. तो देयर वाज दिस गाय हु सेड कि जी मैं गिटार प्ले करता हूँ एंड ऑल. व्हेन ही प्लेड इट इन फ्रंट ऑफ मी तो आंखें एक दफ़ा खुल जाती हैं कि क्या. खैर एनीवे, एंड दैट्स वहाँ से एक
डिस्कशन स्टार्ट हुई कि यार एक बैंड होना चाहिए. ज़बरदस्ती मुझे ड्रमर बनाया गया, किसी को बेस प्लेयर बनाया Right. गया. So it wasn't your natural inclination या आपका खुद इंटरेस्ट उसमें नहीं था नहीं, drumming की एक्चुअली हुआ ये था कि एक इवेंट था, Right. उसमें दे गॉट अ सेशन प्लेयर टू कम इन एंड प्ले. Right. बेसिकली सेशन प्लेयर ये होता है कि आप किसी और हाँ, बंदे को बुलाते हैं, हाँ, आपके लिए बिल्कुल सही। प्ले करते हैं वो. तो गिटार प्लेयर और वोकलिस्ट, गाने वाला और वोकलिस्ट, वो वहाँ से ही थे, यूनिवर्सिटी से, हमारे क्लास फेलो से. Right. वो जब ड्रमर आया तो उसने वो सब कुछ ड्रम किट मेरे सामने खोली, असेंबल की. मुझे इंजीनियरिंग नज़र आ रही थी, चीज़ें खुलती बंद course. होती भी. तो it was a moment where I thought कि यार बड़ा it's a lot of science. And when the guy started playing, जब उसने प्ले करना शुरू किया तो मैंने कहा यार ये क्या है, how is he using 4 different parts of his body independently? And that's where I started thinking I should do it. And then all of a sudden I was asked by my class fellows, who are still very good friends of mine, lifelong friends, तो उन्होंने कहा कि यार why don't you get into it? And then thanks to my mother and everyone, always been getting the support that I want. तो वहाँ से फिर I bought my first drum kit. This is 2004 I think. Right. And then never looked back. एक और चीज़ जिसकी वजह से आई थिंक मैं फंस जाता हूँ बहुत सारी चीज़ों में, होता है कि मैं व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग, तो इट वाज माय फर्स्ट ईयर ऑफ प्लेइंग, तो एक साल के अंदर ही मैं आई वाज ऑन द स्टेज प्लेइंग. Right. यूनिवर्सिटी का वेलकम इवेंट था, एक और ड्रमर वहाँ पे बजा रहा था मेरे अलावा, एक और बैंड. Right. तो जब उसने बजाया तो मेरी यूनिवर्सिटी में ना बड़े देसी लोग थे. एयर यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम 2003-4, a lot of people from all of Pakistan used to come. फैसलाबाद, साहिवाल, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, लाहौर, हर जगह से, कराची से लोग आए हुए थे. तो वो बड़े स्ट्रेट अप लोग थे, बड़ी अच्छी फीडबैक देते थे, और मैं आई रियली अप्रिशिएट पीपल हु गिव यू फीडबैक. तो उन्होंने आगे कहा कि यार लुक एट यू प्ले एंड लुक एट दैट गाय हु जस्ट प्लेड, मतलब यू शुडंट बी प्लेइंग. Okay. तो आई स्टिल रिमेंबर दैट नाइट, मैं जब वापस गया ना तो पूरी रात में सही नींद नहीं आई थी. एंड माई सिस्टर आई थिंक रिमेंबर्स दैट. तो उससे अगले दिन से मैंने दिन की कोई 6 से 7 घंटे की प्रैक्टिस शुरू की. एंड विद इन 2 to 3 years आई थिंक इस्लामाबाद के ऑलमोस्ट सारे बैंड्स के साथ मैं प्ले कर. Wow. Yeah. That's how I got to know you, of course, from the music scene. Yeah. And slowly, आपकी personality unravel हुई कि यार you have so many varied aspects there. So engineering की, music किया, उसके बाद आप corporate life में आ गए, नौकरी शौकरी शुरू कर दी. Where did that take you? सो जिस तरह यूनिवर्सिटी में होता है, आप एक इंटर्नशिप करते हैं. सो ऑब्वियसली व्हेन यूर वर्किंग, आई मीन सॉरी, व्हेन यूर स्टडिंग एंड आप इंजीनियर बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली यूर लुकिंग एट वेयर यूर गोइंग नेक्स्ट. यूनिवर्सिटी का 6वां सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है, लास्ट सेमेस्टर्स आने वाले हैं, 7th and 8th. तो like most of the engineers, I started looking, and then I landed an internship with Telenor. Right. And I work with someone who's now the CEO of Telenor, transmission department में. It was an excellent experience. I thought कि उस वक्त का, I think by far इस्लामाबाद का best employer Telenor था, and had a great time there. Of course. तो मुझे कभी भी, ये बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही था. पीपल यूज टू थिंक मैं BBA से हूँ, क्योंकि मैं म्यूजिशियंस के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ हैंग आउट करता था जो जनरली इंजीनियर्स नहीं करते थे. Right. एंड देन उसके बाद यहाँ पे भी ये हुआ कि एवरी टाइम पीपल आस्क यार कॉर्पोरेट लाइफ एंड ऑल. मैंने कहा यार मेरे लिए तो दिस इज़ नॉट कॉर्पोरेट लाइफ. आई गेट अप, आई एम हैप्पी, एक्साइटेड, आई गो टू वर्क, आई गेट द थिंग्स डन, इट कीप्स मी गोइंग. तो आई थिंक दैट हैपेंड. एंड उसके बाद हुआ ये कि जब व्हेन आई गॉट डन विद माई इंजीनियरिंग, तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम PTCL. Okay. And when I get the call, I'm a little jittery, thinking, yaar. So I landed a job with Telenor, but a very difficult one. So मैंने कहा यार PTCL, I don't know. And then I call up this one friend of mine who I always call up. He's now in Dubai, and he's a musician also. मैंने कहा यार यहाँ जाना भी चाहिए. He said definitely जाना चाहिए. Just go and see. Right. And then I went and I met some people, and एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है, and I think that's where we can relate towards the previous conversation. मैंने जब वहाँ पहली कॉन्वर्सेशन की PTCL में, तो मुझे बताया गया कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आज इस्टेब्लिश हो रहा है, पर आज से 3 या 4 साल बाद इट वुड बी द फ्लैगशिप ऑफ PTCL, and 100+ people would be working for it, and you're the first person. That we're If hiring. you join, you will Right. be the first, one of the first few people. So that all of a sudden got me interested कि यार this is something that I want to do, because building things from the scratch मज़ा ही हो रहा है. चाहे वो सॉन्ग्स हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, डिजिटल प्रोडक्ट, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो एक नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर हो, whatever you do from the scratch, जो Oh, चीज़ it बिल्ड makes करने का sense, मजा आता है. because you develop the processes and you see the whole thing coming from the idea stage into reality. Correct. और दूसरी तरफ वो है कि
the thing is already there and you're becoming a part of a system. आप एक machine का cog बन गए हैं. So I totally understand. Yeah, so operations, while I'm really good at operations, so I was chief operating officer for a while. Right. So I've really managed operations well. But somehow जो innovation और transformation वाली चीज़ है, वो ज़्यादा मज़ेदार है मेरे लिए. नई चीज़, innovative, उस पर काम करें, transform करें, status quo को question करें, नई चीज़ लेके आएँ, नई thought process लेके आएँ, तो उसमें बड़ा मज़ा आता है मुझे. And that's what I think I've done. Even in operations, I think I've done those sort of things कि daily چیزیں جیسے چل رہی ہیں ایسے نہیں چلنی چاہیے, یا تو امپروو ہونی چاہیے, کچھ رکنا چاہیے, کچھ فاسٹ ٹریک ہونا چاہیے. Efficiency and improvement is always آپ کا جو فوکس اور گول آپ کا رہا ہے ہر چیز کے اندر. یس. اور یہ فارمنگ ایگریکلچر اس طرف کیسے آ گئے یار؟ کیونکہ اگین یہاں پہ ایک ٹرینڈ ایسے ہی ہے کہ جب پڑھ لکھ لیتے ہیں لوگ, کارپوریٹ کلچر میں پڑھ جاتے ہیں, تو پھر اپنے obviously پاکستان از این ایگریکلچرل اکانومی, ہمیشہ سے ہماری جو ورک فورس ہے اس کا بہت بڑا حصہ ایگریکلچر سے ہی منسلک رہا ہے ون وے اور ندر. بٹ آپ کیسے ٹرانسفارم کر گئے؟ پہلے سے کوئی لنکس تھے آپ کے؟ واز یور فیملی این ایگریکلچرل فیملی؟ ویئر ڈڈ دس کم اباؤٹ؟ Yeah, while you're asking that question, I'm going back to a lot of things. دیکھیں, ایک تو ایز این انجینئر, ایز اے ٹیک پرسن, یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وی ٹرائی اینڈ سالو پرابلمس. بالکل ٹھیک ہے, وی پرابلم سالورز. جہاں بھی آپ جائیں گے, آج بھی ایگریکلچر میں آپ بہت سارے انجینئرس کو ملیں, ہماری کمپنی میں بہت سارے, I'll talk about it, they are always solving problems. دوسرا, یہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ آپ کو جب آپ یہ سب کرے ہوتے ہیں نا ایز این انجینئر, تو آپ بڑی کارپوریٹس کے ساتھ یا بڑی آرگنائزیشنس کے ساتھ سلوشنس بنا رہے ہیں, دوسری کمپنیز کو پچ کر رہے ہیں. بٹ ان یور ہیڈ یو آر آلویز آسکنگ کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا امپیکٹ کیا ہے, پرپز کیا ہے, اور میرے لیے کیا پرپز ہے, واٹ ایم آئی لرننگ فرام اٹ. یہ میرے ملک کو کیسے بہتر کرتا ہے, کسٹمرس کی لائف کو کیسے بہتر کرتا ہے, میری لائف کو کیسے بہتر کرتا ہے, میرے بچوں کی, آل آف دیٹ. تو آئی تھنک میں نے کافی دیر آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کیا, کافی lots of years I was into IT and technology. I did core programming, coding, software, firewalls, routers, all of that. I worked for a lot of great companies. 2015 سے 18 میں I was in Bahrain, میں سیف میں تھا, and I used to just hop all the time. مطلب I had to go to different countries. اور میں بھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ sometimes friends would say کہ you're چینجنگ پلینز لائک بس چینج کرتے ہیں آپ ایک روٹ پہ, تو ایک کنٹری دوسری کنٹری, ایک دن ایک جگہ ایک دن دوسری جگہ. اگین سوال وہی تھا کہ یار ٹھیک ہے, ڈوئنگ سم تھنگ ریئلی گڈ گیٹس می آؤٹ آف دا بیڈ, بٹ امپیکٹ کیا ہے؟ سمجھ آتی تھی کمیونیکیشن میں, آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ملینز آف پیپل آر کنیکٹیڈ ڈیو ٹو فونس, موبائل فونس, ٹیکنالوجی اینڈ آل آف دیٹ, بٹ کلیئر پکچر نہیں نظر آتی کہ ہو کیا رہا ہے, ویئر از دس ریئلی کریٹنگ این امپیکٹ. اور شاید آپ نئے بھی ہوتے ہیں زندگی میں, تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے آپ کو باتیں سمجھنے میں. تو 2018 میں آئی کیم بیک فرام بحرین ڈیو ٹو اے پرسنل فیملی تھنگ, اور اس وقت میں نے سوچا کہ اب ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ فار دا نیکسٹ ایٹ لیسٹ 1 year, آئی ایم ناٹ گونا ڈو اینی تھنگ. اینڈ کیونکہ میں میوزک کرتا تھا, اور ایک اور چیز میں کرتا ہوں جو میں مینشن کروں گا, بٹ مجھے پھر یہ ہوا کہ یار وائی ناٹ. سو آئی آلویز, ایون ایٹ ورک, آئی لو telling people about what I do and really making sure کہ they're learning. جس طرح ابھی میں اس شو کے بعد شاید آپ کے ساتھ بیٹھ کے چیٹ جی پی ٹی پہ بات کروں اور میں آپ کو دکھاؤں کہ میں کیسے اس کو یوز کروں. میں نے یہاں آتے ہوئے یوز کیا, میں ہر روز یوز کرتا ہوں. تو آئی لائک ٹو ٹیل پیپل کہ نئی چیزیں آ رہی ہیں, ان کو سیکھیں. تو اسی طرح میں نے جب میوزک سیکھا تو میں نے کہا یار خود تو سیکھ لیا, بٹ کسی اور کو سکھانے کا کیا مزہ آتا ہے دیکھتے ہیں. تو آئی ایکچولی ڈیڈ لائک این آفٹر اسکول ڈرم کلاس فار اسٹوڈنٹس ایٹ ہیڈ اسٹارٹ. اور میں نے اپنے ہاتھ سے وہ کارڈ بورڈس کاٹے, ان کے اوپر فوم لگایا سو دیٹ میوٹ ہو سکیں پیڈس, اسٹکس بنائی خود, اور پھر بچوں کو دی, اینڈ دین بچے یوز ٹو لرن. اینڈ اٹ واز, آئی مین وہ جو ایکسپیرینس ہے کیا میں نے شاید 2-3 مہینے کے لیے, بٹ اٹ واز لائف چینجنگ. جاب سیٹسفیکشن لیول آپ کا فل سیچوریٹڈ ہوتا ہے. یا سو آئی ڈنٹ ایون تھنک آف اٹ ایز اے جاب. مجھے بڑا مزہ آیا. سب سے جو اس میں بڑی لرننگ تھی میرے لیے, آبویسلی سنتے, ایک تو in this discussion I would want کہ ہم کلیشے اور بہت کامنلی یوز ٹرمز نہ یوز کریں, لیکن پھر بھی آتی ہیں. سو وی وڈ ٹرائی کہ وہ نہ آئیں, بٹ سو بہت زیادہ میں نے ورڈس چیز سنی ہوئی تھی کہ ان لرننگ تھنگس, رائٹ. اینڈ دیٹس ویئر اٹ ریئلی ہٹ می. وہ پریکٹیکل والی چیز آ گئی کہ یار سنتے تو بہت کچھ ہیں, پریکٹیکلی کس طرح نظر آتا ہے. تو بچوں کو جب میں نے سکھانا شروع کیا تو
وین یو پلے ڈرمس میوزک آپ بجاتے ہیں تو آپ کی برین کی دونوں سائڈز یوز ہوتی ہیں, اینڈ انڈیپینڈنس جس طرح میں نے اس بندے کی ایگزامپل دی کہ 4 ڈفرینٹ باڈی پارٹس یوز کرے. تو آئی یوز ٹو پلے سم تھنگ جو میں اپنے لحاظ سے ٹھیک بجاتا تھا, بٹ آئی ووڈ آلویز لیڈ ود مائی رائٹ ہینڈ فرسٹ. رائٹ ہینڈ فرسٹ, یو شیک ہینڈ, یو پک سم تھنگ اپ رائٹ ہینڈ جنرلی. میں نے دیکھا کہ بچوں کو جب میں سکھا رہا ہوں تو میں نے بیسٹ پریکٹس بتا رہا ہوں کہ آلٹرنیٹنگ یوز کریں, لیفٹ سے بھی شروع کریں, رائٹ سے بھی شروع کریں, اینڈ دے پکڈ اٹ اپ ان لیس دین اے منٹ آئی تھنک. رائٹ. سو دے کوڈ ڈو اٹ بیٹر دین می. میں پچھلے 14 سال سے کر رہا تھا اور وہ شاید 14 منٹ سے کر رہے تھے, بٹ دے ڈیڈ اٹ بیٹر. سو دیٹس ویئر آئی لرن کہ یار میں نے اتنے عرصے سے 14 سال سے یہ کام اسی طرح کیا ہے, ایک فکس ہے میرے دماغ میں نے ایسے ہی کرنا ہے, بٹ ان کو سکھا رہا ہوں صحیح طریقہ تو وہ سیکھ رہے ہیں. while for me to unlearn is very difficult, for them to learn it from the scratch is very easy. تو وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس تھا, ویری ویری فلفلنگ ان دا فیکٹ کہ آپ نے ایک تو کسی کو کچھ سکھایا ہے, اینڈ دین انٹرسٹنگلی آفٹر لائک 5, 6, 7 years ایک بہت چھوٹا سا بچہ تھا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم پیپل ہیئر, بٹ وہ کھڑے ہو کے ہی یوز ٹو پلے. وہ 6-7 سال بعد اس کے ماموں یا سمن ہی واز ریلیٹڈ ہو ٹولڈ می کہ ہی از ناؤ پلئنگ ڈرمس پراپرلی, ہی از پلئنگ ود بینڈز اینڈ آل. تو وہ ایک جو فیلنگ ہوتی ہے کہ یار آپ نے کسی کو کچھ سکھایا اینڈ دین دیٹ پرسن از ریئلی پٹنگ اٹ ٹو یوز, دیٹ ریئلی از فلفلنگ. تو اینی وے لانگ اسٹوری شارٹ, یہ جب میں ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا, اینڈ ویل کیپ دا ورڈ ایکسپیریمنٹ ان آر ہیڈ, تو دیٹس وین لائف ہیپنڈ اینڈ آئی تھاٹ آئی ہیو ٹو گو بیک ٹو ورک اینڈ گوئنگ بیک ٹو بینگ فائنینشلی مور اسٹیبل. سو اس وقت دیر از اے فرینڈ آف مائنڈ, ویری ویری کلوز فرینڈ آف مائنڈ, ہی واز سیٹنگ اپ سم تھنگ کالڈ فارم ٹو ہوم. سو میرا صرف اس میں کنٹریبیوشن اتنا تھا کہ میں روز ملنے جاتا تھا بریک ٹائم میں, when I was at Huawei, this is 2017-18, and he would show me the app کہ یار ہم ایک ایپ بنا رہے ہیں جو کہ فریش فروٹس اور ویجیٹیبلس فارم سے لے کے کنزیومرس تک پہنچانی ہے ہم نے اسلام آباد اور پشاور. تو I would look at the app, I was always a techie. تو کافی سارے کیونکہ میں نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں, سو ون آف دوز ایکسپیریمنٹس میں نے ان دا پاسٹ کیا تھا کہ میں نے ایک چیز بنائی تھی چلو چلیں پاکستان کے نام سے. سو اس پہ بھی بات کریں گے, بٹ آئی ایم ویری بگ آن ٹریول ٹورزم اینڈ آئی لو پروموٹنگ پاکستان کا جو ناردرن ایریاز ہیں اس میں. سو اس میں نے ایک ایپ بنائی تھی چلو چلیں پاکستان, اینڈ آئی کمپلیٹلی لیڈ ڈاؤن دا ٹیک اسٹیک, دا فیچر, اسکوپ آف ورک, کس طرح بنانی ہے, کیا فیچرز ہوں گے, کس کے لیے ہوگی, جرنیز کیا ہوں گی, کسٹمر جرنیز, پورا بنایا تھا. تو پیپل نیو کہ اس نے یہ والا کام کیا ہوا ہے. سو وین آئی یوز ٹو لک ایٹ ایپس, تو میں ذرا اس اینگل سے دیکھتا تھا, ٹیک کے بھی, کمرشل کے اینگل سے, یوزر جرنی کے اینگل سے, ایکسپیرینس کے اینگل سے. تو میں نے فارم ٹو ہوم دیکھی, پلس میں نے فیس بک پریزنس دیکھی, ان کی گوگل پریزنس دیکھی, تو آئی یوز ٹو جسٹ گیو دیم آئیڈیاز کہ یار ایسے کر لو ویسے کر لو وداؤٹ نوئنگ مچ کہ کیا ہوتا ہے. خیر اینی وے وین آئی واز ٹرائنگ ٹو گیٹ بیک ٹو دا کارپوریٹ سیکٹر ایز یو کال اٹ, تو دس فرینڈ آف مائنڈ سیٹ کہ یار وائی ناٹ ورک ٹوگیدر اینڈ میک دس اے سکسیز. اینڈ دیٹس ویئر آئی واز ٹیکن اے بیک, بیکاز جو میں سب دماغ میں سوال آتے تھے نا کہ یار یہ جو میں کرتا ہوں یہ کیوں کرتا ہوں, کیا امپیکٹ ہے, آل آف اے سڈن مجھے لگا کہ یار اب آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ جو کہ میرے سامنے ہوگا, میں خود بناؤں گا, کنزیومر انوالوڈ ہوگا سامنے, B2C والا جو ماڈل ہوتا ہے, اگین ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دوز ٹرمس, بٹ کنزیومر کے ساتھ ایک ڈائریکٹ آپ چیز سیٹ اپ کریں گے, اور پھر فارمر بھی انوالوڈ ہوگا. سو ایک پوری سپلائی چین بنے گی, فروٹ ویجیٹیبل آپ روز کھاتے ہیں, سم تھنگ دیٹ یو کین ریلیٹ ٹو ایوری ڈے, جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں, اٹس اے ڈیلی تھنگ رائٹ. تو مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا, میں نے کہا مزیدار, لیٹس ڈو اٹ. اینڈ دیٹس ویئر دا جرنی اسٹارٹیڈ. سو اٹ واز ایکچولی فارم ٹو ہوم, وچ واز اے ڈاٹر پلیٹفارم آف باخبر کسان. باخبر کسان واز اے بگر پلیٹفارم. تو وہاں سے مجھے سمجھ آ گئی کہ یار ہم نے اربن اکانومی پہ اور اربن سیکٹر میں تو بہت کام کیا. بینکنگ دیکھ لیں, ٹیلی کام دیکھ لیں, ایون تو ٹیلی کام میں رورل بھی بہت انوالوڈ ہے, بٹ ان اے وے بہت زیادہ آپ ریلیٹ کرتے ہو اربن سیکٹر سے, اربن اکانومی سے. سمپل ورڈز میں کراچی, لاہور, اسلام آباد میں جو کام ہو رہا ہے وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے, KLIP یہاں پشاور یا فیصل آباد میں بھی, بٹ اس سے آگے کہاں ہے. پاکستان میں 44,000 گاؤں ہیں, ان 44,000 گاؤں میں کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ, ان فارمز پہ کیا ہوتا ہے, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ان چھوٹے یونٹس میں کیا ہو رہا ہے, وی ڈونٹ نو. تو اینی وے سو وہاں سے اسٹارٹ کیا, اینڈ دین وین آئی اسٹارٹیڈ, تو وہ خیر اٹس اے لانگ اسٹوری, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دوز تھنگس, بٹ وی ریئلی یوز ٹو گو اینڈ ڈیلیور پروڈکٹس آور سیلفس. گھروں پہ جا کے فروٹ ویجیٹیبل ڈیلیور کرنا, لوگوں کے ہاتھ میں پکڑانا, کمپلینس سننا, غصہ, اینگری کسٹمرز, ہیپی کسٹمرز, آل سارٹس آف پرابلمس,
بٹ اٹ واز اگین ویری فلفلنگ. منڈی میں جا کے بیٹھنا روز, سبزی منڈی, فروٹ ویجیٹیبل منڈی میں روز بیٹھنا جا کے, اس طرح کے So it was basically Mandi to home, not farm to home, was So it? both, and that's a very good question. So I love that question, by the way. That's a question that all the VCs, the venture capitalists, the investors would ask کہ یہ تو منڈی ٹو ہوم ہے. سو ابھی جب ہم بات کریں گے ایگریکلچر کی تو اٹ از امپاسبل کہ آپ ہر سپلائی چین کو اچھی طرح مینیج کر سکو, اور اسی وجہ سے بہت ساری اسٹارٹ اپس آئیں اور بہت مسائل میں پڑھ کے ایگزٹ بھی کیا. Not saying critically in this discussion that we have, one thing that I want to avoid is I don't want to be critical on anyone. جس نے بھی جو بھی کام کیا ہے, اگر اچھی نیت سے کی ہے, کوشش کی ہے, تو اس نے کچھ نہ کچھ امپیکٹ. یہاں پہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے, اکثر چیزیں کنٹرول میں نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے اکثر کام نہیں چلتے, اکثر اسٹارٹ اپس نہیں فلائی کر سکتے یا اسکیل اپ نہیں ہو سکتے. سو کرٹیسائز کرنا از ناٹ دا پوائنٹ. آف کورس وی آر ہیئر ٹو ٹاک اینڈ وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ واٹ ورکس, بیکاز یو بین اے پارٹ آف a few ventures that have actually worked. For instance, we just talked about باخبر کسان. فارم ٹو ہوم آلسو ورکڈ. اس کے بعد باخبر کسان کو آپ نے اسٹارٹ کیا. ڈڈ دیٹ کم اراؤنڈ وائل یو ور ورکنگ آن دس, یا پہلے سے کوئی ذہن میں تھا آئیڈیا, اینڈ ہاؤ ڈڈ یو اسٹارٹ دیٹ؟ سو دونوں آئیڈیاز جو ہے نا, دس فرینڈ آف مائن ہی ہیڈ آلریڈی انیشیٹڈ بفور آئی جوائن. رائٹ. سو آئی جوائنڈ ایز کو فاؤنڈر, اور کو فاؤنڈر میں ابھی کسی کی بیسکلی ایلان مسک ٹائپ کے کریکٹر تھے. سو میں نے کو فاؤنڈر کے بارے میں جب بھی سنا ہے نا, مجھے بڑی انٹرسٹنگ انسائٹ ملی. ابھی میں کراچی میں تھا, اٹ اسپوک ٹو سم ون اینڈ دے سیڈ کہ یار جب سے میرا کو فاؤنڈر آیا نا, میرے لیے دنیا کھل گئی. آئی تھنک وہ, بلکہ انہوں نے ایگزامپل بھی دی, آج صبح میں ہنس رہا تھا, کسی نے کہا کہ 1 اور 1 11 ہوتا ہے, تو اس نے کہا سندھی میں ایک کہاوت ہے جو کہ آبویسلی میں نہیں کہہ سکتا, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سم ون ہو از ویری ڈیئر ٹو می, آئی لرن اے لاٹ فرام ہم. اس نے کہا سندھی میں لوگ کہتے ہیں کہ 2 1 ہوتا ہے, 2 اور 2 22 ہوتے ہیں. Right. تو دیٹس ہاؤ اے کو فاؤنڈر کمز ان, ریئلی ایمپلیفائز یور ورک. تو اور اگر وہ اگر نیت ٹھیک ہے, دے ریئلی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, تو بڑا مزہ آتا ہے. تو باخبر کسان ان اے نٹ شیل واز این ایڈوائزری پلیٹ فارم. رائٹ. کسانوں, سو میں اب تھوڑا سا نا I'll pull myself and you back into the reality, the real picture of what Pakistan looks like and کیوں ضروری ہے سب. سو پاکستان 8 لاکھ اسکوائر کلو میٹر کی کنٹری ہے, بڑی ورٹیکل سی کنٹری ہے. آپ جب 796095 اسکوائر کلومیٹر اسکول میں پڑھا تھا, آج تک یاد ہے. کریکٹ. سو 8 لاکھ کے قریب اسکوائر کلو میٹرس. ایسے لگتا ہے کوئی ڈریگن کھڑا ہوا ہے آن دا میپ, اوپر سے منہ ہے, نیچے لیگز اینڈ آل, لائک دوز کارٹون کیریکٹرز بیک ان دا ڈیز. تو اوپر آپ دیکھیں تو دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ K2 ہے ہمارے پاس, سیکنڈ ہائیسٹ. ساؤتھ پول اور نارتھ پول کے بعد سب سے زیادہ بڑے گلیشیئرس, 50-60 کلو میٹر کے گلیشیئرس, ٹھیک ہے. سنو ہی سنو, ہمالیاز, کراکرم, ہندو کش, بگیسٹ ماؤنٹینز آف دا ورلڈ. اینڈ دین نیچے آتے ہیں آپ تو آل آف اے سڈن آپ پلینز میں آتے ہیں, مطلب پوٹوہار سے گزرتے ہیں, پھر آپ پلینز میں آتے ہیں, اینڈ دین یو گو ٹو ڈیزرٹس, اینڈ دین دیر از اوشن. Absolutely. So this kind of geography, I don't know where you can find. You can't find anywhere else in the world because you're right, ہماری جو جیوگرافی ہے یہ یونیک اس لیے کہ ہم لوگ we are at the cusp of, آج سے millions of years ago, we were divided into 2 بر اعظم, and they both came together and they collided, and یہاں سے آپ کی ماؤنٹین رینج بنی تھی, اور جو سمندر کا جو پانی تھا it started washing down, اور وہاں سے جو فرٹائل سوائل تھا وہ پہاڑوں سے نیچے اتر کر آیا, اور پنجاب سے لے کر سندھ تک بات ختم ہو گئی, اور اس کے بعد پانی وہاں سے ہمارا سمندروں کے اندر چلا گیا. سو یس, یہ ہماری سچویشن بہت یونیک ہے پوری دنیا میں. اینڈ سو ہاؤ ڈڈ دیٹ سو اگین کم انٹو پلے؟ سو یہ ہو گیا پاکستان کی جیوگرافی. اب آپ اس کو تھوڑا سا میکرو سے مائکرو پہ جائیں تو آپ کے پاس پروونسز ہیں, پروونسز کے نیچے ڈویژنس ہیں, ڈویژنس کے نیچے ڈسٹرکٹس ہیں, ڈسٹرکٹس کے نیچے تحصیلیں ہیں, تحصیلوں کے نیچے یونین کاؤنسلز ہیں, یونین کاؤنسلز کے نیچے ولیجز ہیں. رائٹ. تو چھوٹا یونٹ ایک ولیج ہے جو پوری اکانومی اوپر تک امپیکٹ کرتا ہے. ایبسلیوٹلی. 160-170 ڈسٹرکٹس, 600-700 تحصیلیں, 44,000 پلس ولیجز, 8.2 ملین فارمس, جو کہ 2010 کے سینسس میں ہوئے تھے. زیادہ ہو جانے چاہیے کیونکہ آہستہ آہستہ بٹوارا ہو رہا ہے زمین کا, اور فارم سائز چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. 25 ملین پیپل ورکنگ ان دا ایگری اسپیس. رائٹ. لیبر فورس کا بہت زیادہ آپ کو ٹرمز, ایک تو آپ کو اور مجھے ایک چیز سنائی دیتی ہے کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت,
بیک بون ہاں آف وہ دا تو بچپن اکانومی سے بتایا بھی جاتا ہے. تو سنتے بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو نیچے گاؤں ہے نا 44,000 وہ سب گاؤں کی اکانومی 70% 80% ایگریکلچر چلا رہا ہے, چاہے وہ لائف اسٹاک ہے, چاہے وہ کراپ ہے, چاہے وہ فشریز ہیں, چاہے وہ جنگلات ہیں, فارسٹری ہے, یہ سب. تو آئی تھنک وہ سمجھ آپ کو آنا شروع ہوتی ہے جب آپ اس چھوٹے یونٹ میں جاتے ہیں نا. اس چھوٹے یونٹ میں بھی بہت سارے فارمرز ہیں. سو میں نے آپ کو کہا 25 ملین 2.5 کروڑ بندہ زراعت میں کام کر رہا ہے. 8.2 ملین فارمز ہیں, ان میں سے بھی کچھ اونرز ہیں, کچھ ٹیننٹس ہیں. اب یہ جو 2.5 کروڑ بندہ ہے 2.25 ملین پیپل وچ از اباؤٹ 38% آف آر لیبر فورس, ہر بندے کے اپنے طور طریقے ہیں, ہر جگہ پر ڈائلیکٹ ڈفرینٹ ہے, ہاں ایکسنٹ یونیک آپ کو ڈفرینٹ ہے, زبانیں ڈفرینٹ ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. فارمنگ کرنے کے طریقے ڈفرینٹ ہیں, اورینٹیشنز ڈفرینٹ ہیں, ریلیجیس ڈفرینٹ, بہت مطلب جتنے چیزوں پہ آپ بات کر لیں ڈفرینس ہے. اور امپاسبل ہے کہ کوئی بھی کمپنی کوئی بھی اینٹی ایک وقت میں اتنی بڑی پاپولیشن کے ساتھ انگیج کر سکے, پاسبل ہی نہیں ہے. رائٹ. تو بڑے ملکوں سے ہم نے سیکھا, ہم لوگ اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کس طرح کنیکٹیوٹی کی جاتی ہے میس پہ, اسکیل پہ لوگوں سے. پوری دنیا میں آج کنیکٹیوٹی کس طرح ہے. میں اور آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, شاید میں اگر زوم پہ ہوتا تو میں کہیں سے بیٹھ کے آپ سے بات کر سکتا تھا. آج ہم پوری دنیا میں 100 کنٹریز پلس میں کام کرتے ہیں, زوم ٹائپ ٹیکنالوجی کی وجہ سے کرتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یار یہ ڈیوائس, یہ موبائل فون جو ہے, یہ کتنا بڑا رول پلے کر سکتا ہے ایک فارمر کو ایڈوائزری یا انفارمیشن دینے میں. رائٹ. تو ہم نے کچھ ماڈلس پہلے سے, آبویسلی باخبر کسان واز دیئر, بٹ اس سے پہلے کچھ اور ماڈلس بھی تھے پاکستان میں, خوشحال زمیندار, ٹیلنور کا اور ڈفرینٹ ادر. اس کو بولتے ہیں موبائل ایگری, ایم ایگری, جو کہ بعد میں ڈیجیٹل ایگریکلچر اور بہت ساری اور فارمز میں آ گئے. رائٹ. سو جی باخبر کسان کا مقصد یہ تھا کہ اب یہ 8.2 ملین فارمز, 8 ملین فارمز, 2.5 کروڑ بندہ, اس سے کیسے کنیکٹ ہونا ہے. تو ہم نے کہا کہ موبائل فون یوز کرتے ہیں اور فارمرز کو ایڈوائزری دیتے ہیں. ہاں کیونکہ اور تو کوئی کنیکٹیوٹی وہاں پہ نہیں ہے, لینڈ لائن کا سسٹم ہر جگہ پہ نہیں سا پینیٹریٹ کیا ہوا. اب ٹی وی کو اب یوز نہیں کر سکتے ون سائڈ کے لیے, تو یو ہیو اے موبائل ڈیوائس اور فیچر فونز ہیں, تو اٹ ہیڈ ٹو بی اسٹارٹ آن اے بیسک, آن سم بیسک کمیونیکیشن لیول. سو جنرلی فارمرس کو جو ایڈوائز یا انفارمیشن دی جاتی ہے اس کو ایکسٹینشن کہا جاتا ہے, اور یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کا. بٹ آپ 2.5 کروڑ بندے کے لیے کتنے لوگ ہائر کر سکتے ہیں, کتنے لوگوں کو پے کر سکتے ہیں, اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. تو ایک آبویس ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی کا کام ہی ہے کہ 1 to 1 نہیں, 1 to many, اینڈ ایٹ اسکیل آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں لوگوں سے, اور 2 way کر سکتے ہیں. تو ہم نے وہ فونز یوز کیے. ہم نے ویدر, کراپ, لائف اسٹاک, اور چوتھا جو آپریشن سینٹر تھا اس کو ہم ریموٹ سینسنگ بولتے تھے, یعنی سیٹلائٹ سے فارم کو دیکھنا اور اس کی ہیلتھ بتانا. تو ہم نے یہ 4 قسم کی ایڈوائزریز, 3 قسم کی, بٹ چوتھی بعد میں ایڈ ہوئی. سو موسم کے بارے میں, فصلوں کے بارے میں, اور جانوروں کے بارے میں, مویشیوں کے بارے میں, یہ انفارمیشن ہم نے اسٹارٹ کی فری میں اسٹارٹ کی انیشیلی. اینڈ دین اس میں ایک بہت بڑا اسٹیک تھا, آپ کو کالز آتی تھیں, آپ کالز کر سکتے تھے کال سینٹر پہ. آپ کو IVR پہ آپ کال کریں تو ایک پورا اسسٹڈ IVR چلتا تھا ڈفرینٹ زبانوں میں, 6 ڈفرینٹ زبانوں میں. لوگ 1 to 1 کسی سے کال سینٹر پہ بات کر سکتے تھے, ویدر پہ علیحدہ, کراپ پہ علیحدہ, لائف اسٹاک پہ علیحدہ. ایپلیکیشن تھی, ایون دو ابھی آپ بات کریں گے کہ ایپلیکیشن کی کیا پینیٹریشن ہے, کیا ڈائنامکس ہے, بٹ اس پہ بھی آئیں گے, بالکل آتے ہیں اس پہ. تو ایپلیکیشن تھی, یوٹیوب تھا, فیس بک تھا. سو وی میڈ شیور کہ وہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اومنی چینل کی, کہ ایک ہی ایکسپیرینس آپ ڈفرینٹ چینلس پہ دے سکیں. سو اٹ وازنٹ ریئلی اومنی چینل, اٹ واز ملٹی چینل اپروچ, بٹ ہر چینل کا ایک اپنا ایکسپیرینس تھا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پرپز یہ تھا کہ آج کے دن میں اگر ایک فارمر اپنا فارم مینجمنٹ کر رہا ہے تو کسی نہ کسی طرح ہم اس کو ڈیجیٹلی انیبل کر دیں یا ریموٹ فارم مینجمنٹ میں ہیلپ کریں. اور ایک ایگزامپل دوں گا, آئی تھنک اس سے آسان ہو جائے گا. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں بالکل ایک کامن لیمین زبان میں, بالکل ایک عام آدمی کی زبان میں بات کریں. سو ایک دن ہم لوگ ایک پلیٹ فارم سیٹ اپ کرے تھے, رات کے 12:15 بجے. ایز انجینئرز ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ڈیٹا سینٹر میں, ہم نے کچھ کام کیا سرورس پہ. واپس آئے تو میں نے دیکھا لاگ سامنے آ رہے ہوتے ہیں سسٹم کے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت. تو کسی کی کال آئی 12:15 بجے, صبح 12:15 بجے, 12:15 AM, مطلب رات کو سونے سے پہلے. تو میں نے وہ کال نکالی, اینڈ نیکسٹ ڈے میں نے کال سینٹر کے لوگوں کو کہا کہ کال دس پرسن بیک. جب انہوں نے اس بندے کو کال کی تو اس نے کہا کہ جی میں فلانی جگہ سے ہوں, پتہ نہیں نارووال سے یا کہاں سے, اینڈ میں رات کو سونے سے پہلے کال کرتا ہوں, موسم چیک کرتا ہوں اپنے علاقے کا, تاکہ صبح میں اس لحاظ سے اٹھوں یا نہ اٹھوں, اور اس لحاظ سے پانی لگاؤں, اسپرے کروں یا نہ کروں. آئی اوپنر فار می, رائٹ, کیونکہ اس وقت ہم دور بیٹھے ہوئے تھے فارمر سے.
ہم لوگ چھت کے نیچے بیٹھے تھے جیسے آپ اور میں بیٹھے ہوئے، اور بہت ضروری ہے چھت سے باہر نکلنا، اس پہ بھی بات کریں گے. تو وہ دیز سارٹ آف تھنگز وڈ ریئلی گیو یو اے کک کہ یار لوگ ایکچولی یوز کریں ٹیکنالوجی کو، اور انفارمیشن ڈیٹا نہیں یوز کریں. ہم انہیں نہیں بتا رہے کہ کل 23.2 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر رہے گا، بتا رہے کہ 23.2 ڈگری سینٹی گریڈ کا پولینیشن سٹیج کے اوپر، ایک کارن کے اوپر یا ویٹ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. رائٹ. تو وہ دیٹ کریٹڈ. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے میرے لیے پرٹیکولرلی، کیونکہ ہم لوگ وی آر نون ایز اے نیشن جو کہ نا نئی چیز کو اڈاپٹ کرنے میں بڑا ایک ریزسٹنس بڑی ہوتی ہے نیچرلی ہمارے اندر. ہمارے خون میں بھی چیز شامل ہے کہ ہم اپنے آئیڈیاز کو چھوڑنے میں بڑا مشکل فیل کرتے ہیں. جی. اور ایگریکلچر اور فارمنگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ یوزلی نسل در نسل چل رہی ہوتی ہے. لوگ پوری فیملیز انوالوڈ ہیں کئی جنریشن سے، اور اکثر لوگ ٹوٹکوں میں زیادہ بلیو کرتے ہیں، لوگ دعاؤں میں بلیو کرتے ہیں، وچ از آف کورس اے وے آف لائف. بٹ ٹیکنالوجی کو اپ ٹیک کرنے میں ہمیشہ ریزسٹنس ہر چیز میں رہتی ہے. تو دس از کوائٹ انٹرسٹنگ کہ آپ کو ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ لوگ خود سے ہی اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے. ڈڈ یو ہیو ٹو ڈو لائک اے لاٹ ٹو کنونس پیپل کہ یار نہیں یو نیڈ ڈیجیٹائزیشن، یا ایسا خود ہی جب لوگوں نے دیکھا کہ یار رزلٹ آ رہے ہیں یا ساتھ والے کسی فارمر کو کوئی بینیفٹ ہو گیا ہے تو لوگوں نے اپ ٹیک کرنی شروع کر دی؟ ہاؤ ڈڈ دیٹ کم اباؤٹ؟ دیکھیں پش اینڈ پل گیم ہے. کچھ آپ خود بہت سارا آپ خود کریٹ کرتے ہیں نیڈ، اور بہت ساری خود بھی ہوتی ہے. آج ہمارے کسان، ہمارا عام آدمی تماشا کے اوپر بیٹھ کے، جیز کی تماشا ایپ کے اوپر بیٹھ کے کرکٹ میچ دیکھتا ہے. سرپرائزنگ کتنے فارمرز کرکٹ میچ دیکھتے ہیں. خیر وی آر ویری بگ آن کرکٹ اینی وے. بٹ آپ ون آف دوز تھنگز دیٹ برنگز اس ٹوگیدر. آپ پہلے کہہ رہے تھے نا کہ ہم کتنے ویریڈ لوگ ہیں، ہمارا کلچر ڈفرنٹ ہے، زبان ڈفرنٹ ہے، ہر چیز الگ الگ ہے، ہر گاؤں میں لوگ مختلف طریقے سے سوچ رہے ہوتے ہیں. بٹ ون تھنگ دیٹ برنگز اس ٹوگیدر از کرکٹ. سو آف کورس تماشا از گونا ورک. یا سو میں یہ بتانا آپ کو چاہ رہا تھا، کچھ ہم نے a lot pull that we created, but a lot of times, sorry, push that we created, a lot of times there was a lot of pull کہ یار ضرورت ہے اس چیز کی. اور آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا فیس بک، ٹک ٹاک، کتنے سارے پلیٹ فارمس، کتنا زیادہ اپ ٹیک اس میں آئی. تو ایک نیچرل بھی اس کی طرف چیزیں آئیں. تو باخبر کسان کا سمپل ماڈل یہ تھا انیشلی، ایسا تھا. پھر ہم نے پوچھنا شروع کیا کہ جو آپ کام کرتے ہیں اس سے کتنا بڑا امپیکٹ آتا ہے. اینڈ میں باخبر کسان کی ایگزامپل نہیں دیتا، میں آپ کو ابھی ایگزامپل دیتا ہوں. آئی بلیو ان واٹ ہیز ہیپنڈ ریسنٹلی ود می. تو آج صبح میں نے لاہور سے اسلام آباد ٹریول کیا، اینڈ آئی بین ڈوئنگ دس فار دا لاسٹ 3 years. وہ بھی میں بات کروں گا کہ کتنا انریچنگ ایکسپیرینس رہا. تو ایک تو تھرو آؤٹ مائی مدر واز ود می، اور میں ارد گرد دیکھ رہا تھا سرسوں، گندم، چارہ، ٹنل فارمنگ، ویجیٹیبلس. پیپل آر ٹرائنگ ٹو گرو واٹر میلن ویری کوئکلی کیونکہ رمضان آ رہا ہے آگے، اور ہم اس کو کنیکٹ کریں گے فوڈ کے ساتھ، ایگریکلچر کو. تو اینی وے لانگ اسٹوری شارٹ ہوا یہ کہ مجھے کھانے وال سے ایک صاحب کی کال ہے، میاں صاحب. ہی از اے فارمر اینڈ اے بزنس مین ان ایگریکلچر، اینڈ ہی کیپس کالنگ می ایوری ناؤ اینڈ دین. بیکاز جب میں ان کے پاس گیا، وی گو ٹو دا فیلڈ الاٹ. میں ان کے پاس جب پہلی دفعہ گیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر حنیف صاحب پی ٹی وی پہ ایک ٹائم پہ ویدر بتایا کرتے تھے. رائٹ. تو ہم ان کو بہت فالو کرتے ہیں، موسم ان کا سنتے ہیں. اچھا. میں نے کہا جی بالکل میں جانتا ہوں انہیں. انہوں نے کہا یار میری بات کریں کسی طرح پلیز، میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ فین بوائے فیل. رائٹ. میں نے ویڈیو کال پہ ڈائریکٹ ڈاکٹر صاحب کو کال کی، ڈاکٹر صاحب نے ٹھک کر کے اٹھا لی. جب انہوں نے اٹھائی تو دیٹ گائے واز فلیبرگاسٹڈ. وہ تو اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ یار ڈاکٹر صاحب ہیں میرے سامنے. سو اس نے نا اس دن کے بعد سے مجھ سے پوچھنا شروع کیا موسم کے بارے میں ہمیشہ. آج ایز آئی واز کمنگ تو بیکاز چلاتے ہوئے میں فون نہیں اٹھا سکتا تھا، میں نے کاٹا، بعد میں نے وائس نوٹ سنا. تو انہوں نے پوچھا ہوا تھا کہ جی کیا ہوگا، بڑے مسئلے چل رہے ہیں، موسم بڑا اوپر نیچے. اینڈ ایز وی اسپیک اس وقت پاکستان میں ڈراؤٹ ہے، مائلڈ ڈراؤٹ ہے. بارش پچھلے 135 160 دنوں سے کچھ ویدر اسٹیشنس پہ نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا یار موسم کا بتائیں. تو میں نے انہیں کچھ ری ایشورنگ باتیں بتائیں. میں نے کہا کچھ اچھا وقت آ رہا ہے. بٹ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کس طرح یہ چیزیں بدل سکتی ہیں. ایک دن آئی ایم اے ویدر گیک اینڈ آئی ایم اے کلائمیٹ گیک. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے فون کے اوپر ایک الرٹ آیا. میں نے لائٹنگ کے الرٹس لگائے ہیں پورے پاکستان میں، جہاں بھی بجلی گرتی ہے مجھے الرٹ آتا ہے. کافی جگہوں پر میں نے کوئی 45 لوکیشنز لگائی ہوئی ہیں، ان کے آس پاس 20 کلومیٹر میں یا 60 کلومیٹر میں جب بجلی گرتی ہے مجھے الرٹ آتا ہے. تو مجھے الرٹ آتا ہے کہ کھانے وال کے 25 کلومیٹر دور بجلی گری ہے. آئی پکڈ اپ مائی فون. پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو ہاؤ آئی واز ورکنگ، بٹ مجھے میاں صاحب یاد تھے کیونکہ وہ کانسٹنٹلی مجھ سے انگیج کرتے ہیں. اور اس پہ بھی بات کریں گے کہ جب بندہ کانسٹنٹلی انگیج کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے. میاں صاحب کو میں نے فون میں لایا. میں نے کہا جی مجھے نا ایک الرٹ آیا ہے تو شاید بارش ہو جائے، کیونکہ ہی واز آلویز آسکنگ رائٹ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں تو سب کلیئر ہے. میں نے کہا ہاں لیکن مجھے الرٹ آیا. تو انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے جو پرانے فارمرز ہیں جو
ٹیکنالوجی نہیں کرتے, جو آپ نے بھی بات کی ٹوٹکوں پہ اور بہت ساری چیزوں پہ, چاہے وہ بہت ساری چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں, نیچر پہ چھوڑ دیتے ہیں, بٹ سوچتے ہیں کانشیسلی کیونکہ ان کا پیسہ لگا ہوا ہے. سب سے بڑا رسک انہوں نے لیا ہوا ہے, ٹرو. چھت کے بغیر بزنس کر رہے ہیں وہ, ہم سب چھت کے نیچے بزنس کرتے ہیں. تو میں نے کہا جی وہ آپ دیکھ لیں. 2.5 hours 3.5 hours later he called me and he said کہ آپ کی کال کے بعد میری کوئی 2 کروڑ روپے کی مکئی پڑی ہوئی تھی کھلی باہر, جو کہ کورڈ نہیں تھی, تو میں نے اس کے اوپر کورز ڈالے اور تقریباً 1.5 گھنٹے بعد آپ کی کال کے ایک بہت تیز طوفان آیا ہے, اور اگر وہ پڑی ہوتی کھلی تو وہ برباد ہو جاتی. سو ہی سیڈ تھینک یو, اینڈ دیٹس وین اٹ ہٹ می کہ یار 2.5 کروڑ روپے, اینڈ دیٹس اے ویری اسمال نمبر دیٹ آئی ایم کوٹنگ. لوگ اربوں میں کام کر رہے ہیں ایگریکلچر میں, پتہ نہیں چلتا. شاید وہ شلوار قمیض پہنا ایک سادہ آدمی پنجابی بولتا ہوا آپ کو لگتا ہے ایسے جیسے وہ کچھ نہیں کرتا, بٹ وہ اس اکانومی میں اربوں کھربوں ایڈ کرتا ہے. رائٹ. تو دیٹس ویئر آئی تھنک ڈیجیٹل اینڈ ایگریکلچر از سو امپورٹنٹ. بٹ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, اگلے بندے تک پہنچانا کس طرح ہے, کتنا آسان بنانا ہے, یہ ایکسیسیبل بنانا ہے, اور کس that's the key. بالکل صحیح. تو یہ آف کورس اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بھی نظر آ جاتے ہیں, اینڈ آف کورس دا ریزلٹس اسپیک فار دیم سیلوز. بٹ ابھی یہ جو آپ الرٹ کی بات کر رہے تھے, بجلی گرنے کے الرٹ کی, اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ یہ رین کی وجہ سے یا فور کاسٹنگ کے لیے آپ نے الرٹ لگائے ہوئے؟ جی, سو میں نے جب باخبر کسان میں ہم تھے تو 70% آف دا کالز دیٹ لینڈیڈ آن دا کال سینٹر ور اباؤٹ ویدر. رائٹ. اور ایک دن سو آئی کوڈ ایز دا چیف آپریٹنگ آفیسر آئی کوڈ گو اینڈ لسن ٹو کالز لائف. رائٹ. ٹھیک ہے. سو اینڈ آئی ایم ویری آپریشنل پرسن, میں آئی ڈونٹ بلیو ان not getting into details. I really like to ٹیپ شیپ میں بلیو نہیں کرتے آپ, اندر گھسنا ہوتا ہے, سمجھ تب آتی ہے when you get into detail. تو میں جا کے کال سینٹر پہ سنی کال, تو ایک خان صاحب کال پہ کہہ رہے ہیں کرک سے کہ تم نے مجھے آج صبح بتایا تھا کہ بارش نہیں ہوگی, بارش ہوئی, رائٹ, اور میں نے اتنے 1000 روپے کا اسپرے لگایا, اب مجھے وہ پیسے واپس چاہیے. رائٹ. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ بات اٹھائی, اور آئی بی ایم کی ہم اے پی آئی یوز کرتے تھے, آئی بی ایم, اور میں نے کہا کہ آپ کی ویدر اے پی آئی ہم یوز کرتے ہیں, یہ فیڈ بیک دیکھ لیں پاکستان میں آپ کی ویدر ایکوریسی کا. رائٹ. کیونکہ ہم وہ یوز کرے تھے. تو اس نے کہا یار یو ہیو ٹو ایجوکیٹ پیپل کہ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, یہ سائنس 100% ایکوریٹ نہیں ہو سکتا. تو وہ نا ایک دماغ میں گھس گئی میرے بات کہ یار یہ کیوں نہیں ایکوریٹ ہو سکتا. اینڈ دین کیم ویدر والے وچ از پاکستان's فرسٹ ویدر کمپنی, 600+ ویدر اسٹیشنز لگے ہوئے ہیں اس ٹائم. ڈاکٹر حنیف گاٹ انوالوڈ, لاٹ آف پیپل were a part of that initiative. Now some friend of mine is running it. It's a brilliant initiative, اور پاکستان کو چاہیے considering the climate change, اور ہم اس پہ بات کریں گے. تو اس کے بعد وہ کیونکہ I am that curious person who has to solve a problem, تو solve تو میں آج تک نہیں کر پایا, but I am probably 10 times more informed than I was 3-4 years back. تو میری یہ ساری میرے فون کے اوپر کوئی 15 سے 20 پیڈ ویدر ایپس ہیں, لائٹننگ سے لے کے, بارش سے لے کے, تیز ہوا سے لے کے, ٹیمپریچر تھرمل اسٹریس سے لے کے, فراسٹ سے لے کے, سب ہوتا ہے. 15 جنوری 2023 ڈی ایچ اے فیز 6 لاہور رایا میں ہم کھانا کھا رہے ہیں, اور مجھے الرٹ آتا ہے. کلائم ایک ایپ ہے نوا کی, نیشنل اوشینک ایٹماسفیرک سم تھنگ ایسوسیشن, یو ایس کی کمپنی, ان کی ایک ایپ ہے کلائم. اس سے مجھے ایک الرٹ آتا ہے فریز الرٹ, قصور میں اور کچھ جگہوں پر فریز الرٹ ٹمارو. وٹ دیٹ مینز از کہ ٹیمپریچر 0 سے نیچے جائے گا. رائٹ. میرے ساتھ اگرونومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں کمپنی کے ٹیم کے. میں نے انہیں کہا یار مجھے الرٹ آیا, کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا سر وہاں کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ لائٹ اریگیشن کریں پٹیٹو کے اوپر, کیونکہ پٹیٹو کو تباہی, فراسٹ بہت تباہی کرتا ہے. آپ فوجی فریش اینڈ فریز سے پوچھیں گے, کسی فارمر سے پوچھیں گے, وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. ہم نے وہ ایڈوائس بھیجی اس رات لائٹ اریگیشن کی, اور اگلے دن آئی کانٹ ٹیل یو کہ کس قسم کا سینٹیمنٹ تھا. سو امیجن کتنا چھوٹا ڈیٹا پوائنٹ کتنا بڑا امپیکٹ بناتا ہے. تو ایک وہ چیز اندر ڈیولپ ہو گئی کہ یار, دوسری جو جس چیز نے مجھے تنگ کیا وہ یہ کیا کہ جب بھی میں کانورسیشن سنتا ہوں نا زراعت کے بارے میں, ایگریکلچر کے بارے میں, چاہے وہ سیلس کی کانورسیشن ہو کہ جی اس دفعہ نمبر پورا نہیں ہوا یا ٹارگیٹس پورے نہیں ہوئے, تو a lot of times the answer is کہ موسم ٹھیک نہیں تھا. رائٹ. اینڈ دین وین یو ٹاک اباؤٹ موسم, تو ایک سینٹیمنٹ ہے وچ از گریٹ, تھینکفلی وی ہیو فیتھ, کوئی تو ہے, ہم کسی پہ بلیو کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے کام ہے. یس, اللہ کے کام ہے, اور اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. سو میں نے پھر اس کو سمجھنا شروع کیا, اور آج مطلب آپ مجھ سے 50 ایگزامپلز مانگیں, میں آپ کو 50 ایگزامپلز دے سکتا ہوں. اس وقت پٹیٹو کی ڈگنگ شروع ہوئی ہے دیپال پور اوکاڑا میں, فارمرز آف پٹیٹو
ہارویسٹ کر رہے ہیں رائٹ. اور کون لگنی ہے. فارمرز کا پہلا سوال ہے کہ جی 2022 میں جیسی گرمی تھی ویسی گرمی ہے جب فلڈ آئے تھے, تو کیا اس دفعہ بھی ویسی گرمی آئے گی؟ ویسی گرمی آئے گی تو میں مکئی نہیں لگاؤں گا, میں نے نہیں لگانی مکئی, کیونکہ گرمی میں مکئی کی کافی تباہی ہو جاتی ہے. تو وہ سوال صرف فارمر نہیں پوچھ رہا, سیلز کے لوگ بھی پوچھ رہے ہیں, سارے پوچھ R&D کے لوگ بھی پوچھ رہے ہیں, جو بیج بیچتے ہیں وہ بھی پوچھ رہے ہیں, جو مکئی خریدتے ہیں رفان ٹائپ اینٹیز وہ بھی پوچھ رہی ہیں. obviously it has such a big impact, billions of dollars کا امپیکٹ ہے جسٹ کارن کی بات کروں تو. weather and climate became something for me which I could never disconnect from agriculture, and still to date I cannot. میں نے آج ایک ایپ کے 1400 روپے دیے ہیں فار دی ایئر خریدنے کے لیے, اور میں ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں کہ کس طرح سے اور پلس ویدر اور کلائمیٹ کا امپیکٹ اتنا بڑا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میں نے ایک بڑی پیاری بات سنی تھی کسی کی اسپیچ میں. سو میں پرابلی آئی لائک ٹو آسک یو دس کویشچن. آپ کے خیال میں, کیونکہ لائف سائنسز کی ہم بات کریں, ایگریکلچر کی, ہیومن ہیلتھ کی, اینیملس کی ہیلتھ کی, آپ کے خیال میں 2 سب سے امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں لائف کے لیے؟ لائف کے لیے فوڈ اینڈ ایئر. ایکسلنٹ, سو زبردست. سو دیکھیں کوئی بھی غلط جواب نہیں ہے, بٹ میں نے سنا کہ صاف پانی اور صاف ہوا, اس کے بغیر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی, اینڈ دیٹ از سو ٹرو. آپ مارس کو لے لیں, آپ جس چیز کو لے لیں, فنڈامنٹل لیول پہ دیکھا جائے تو سن لائٹ بھی ہے, سن لائٹ کے بغیر بھی نہیں سکتی. یا بٹ دین یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آکسیجن اینڈ واٹر آر سم تھنگ دیٹ وی آلویز لک فار. ہم مارس پہ بھی جاتے ہیں تو ڈھونڈتے ہیں, ہم ڈفرنٹ پلانٹس پہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں, آج بھی پانی ڈھونڈ رہے ہیں, آکسیجن ڈھونڈ رہے ہیں, اینڈ اس کی بہت بڑے امپیکٹ ہیں ان سب چیزوں پہ. تو جب ہم ویدر کو یا کلائمیٹ کو سمجھتے ہیں تو ایکچولی ہم ان باتوں کی طرف دھیان دے رہے ہیں کہ وہ جو کمپوننٹس ہیں جس سے لائف چلتی ہے, بنتی ہے, جس کا ہر چیز پہ امپیکٹ ہے, ناٹ جسٹ ایگریکلچر پہ. اکثر مجھے اب کال آتی گاڑی دھلوا لوں, بارش تو نہیں ہونی. ہاں, میں اپنا میرے پاس جو پیٹ ہے اس کو دھلوا لوں, بارش تو نہیں ہونی. اور بہت سارے ہم لوگ کوئی برتھ ڈے ایونٹ کریں, بارش تو نہیں ہوگی, تیز آندھی تو نہیں آنے والی, گرمی کتنی ہوگی, بہت زیادہ سردی تو نہیں ہوگی. سب سوالات ہیں, سب کچھ کنیکٹڈ ہے ویدر سے. سو اگر آپ کو یہی نہیں پتہ, اور آپ ایز اے ہیومن آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ کو ویل انفارمڈ ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے چیزوں کا, آپ ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہیں, یو ار ون آف دوز 0.001% آف دا کنٹری جو کہ اتنے اویئر ہیں, ٹیکنالوجی بھی یوز کر سکتے ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, زبان بھی بول سکتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ نہیں پتہ تو پھر ایگزسٹنس کا فائدہ کیا ہے؟ دین جو آپ کام کریں اس پہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے. سو میرے لیے تو دیر از نو وے دیٹ آئی کین ڈسکنیکٹ ویدر اور کلائمیٹ فرام مائی لائف, اینڈ اٹس جسٹ بیکم اے ویری کروشل پارٹ. سو وائل وی آر ایٹ اٹ, ہمیں بتائیے کہ ابھی جو بارش کی جو ایک ڈیوائڈ سچویشن چل رہی ہے ہمارے یہاں پہ, ہاؤ لانگ از دس گونا لاسٹ, اور از دس سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو وری اباؤٹ ریگولرلی ناؤ؟ کہ میں کہیں پہ خبر پڑھ رہا تھا کہ دس مائٹ جسٹ ہیپن ریگولرلی ناؤ, کہ اب جو ہمارا ڈراؤٹ پیریڈ ہے یہ ایسے ہی ہوا کرے گا, آلموسٹ ہر سال ہوا کرے گا, اینڈ وی مائٹ سفر ان دا لانگ رن. از دس ٹرو؟ ڈو وی نیڈ ٹو وری؟ زبردست. بفور آئی آنسر دس, میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ ایک عام آدمی کی زبان میں بات کریں گے. دوسرا میں نا بڑی ضروری ایک چیز سمجھنا, اے لاٹ آف ٹائمز ہمیں ایسے لگتا ہے کہ میں زراعت پہ بات کر رہا ہوں نا تو یہ بہت ہی کوئی سائنس اور بہت مشکل سبجیکٹ ہے, اور ویدر کلائمیٹ کو بڑی مشکل سبجیکٹ ہے. اٹ از ایبسولوٹ کامن سینس, بالکل کامن سینس, اور میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح. تو ایک تو یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا. دوسرا یہ کہ جو کچھ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ میں نے بھی سیکھا ہے. سو اگر آپ یہ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں, آپ کیوریس ہیں, اور آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ دوسرا بندہ آپ سے زیادہ جانتا ہے, تو آپ کافی سیکھ جاتے ہیں. تو میں نے بہت سارے لوگوں سے پچھلے 3 سالوں میں, اپنے سے چھوٹے لوگوں سے, اپنی سے کم عمر لوگوں سے بہت کچھ سیکھا ہے. سو میں ابھی جو کچھ آپ کو بتاؤں گا اٹ از اے کلیکشن آف وٹ آئی ہیو لرنڈ فرام آل دیز پیپل. تو مائی ڈاٹر شی واز سٹنگ دیٹ ڈے, وہ بیٹھ کے واٹر سائیکل پڑھ رہی تھی, اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا بچپن میں. سو پانی ہے, اویپریشن ہوتی ہے, کانڈنسیشن ہوتی ہے کلاؤڈز میں, کلاؤڈ فارمیشن ہوتی ہے, کانڈنسیشن ہوتی ہے, کلیکشن ہوتی ہے, اینڈ دین پریسپیٹیشن, پانی واپس گر جاتا. تو جتنا پانی ہے وہ واپس چل رہا ہے واٹر سائیکل میں. تو اب یہ سب جو ہے نا اٹس سو انٹرسٹنگ, اٹس سو فیسنیٹنگ کہ بڑا مشکل ہے اس کو جلدی سے بتانا. بٹ کوئی بھی چیز سائلوز میں نہیں چل رہی, ہر چیز ہر دوسری چیز سے کنیکٹڈ ہے. ایک ایکو سسٹم کا جو ورڈ یوز ہوتا ہے دیٹ از ایکچولی ویری ٹرو. پرانے لوگوں کو, میں جب ٹریکنگ پہ جاتا ہوں, ہائکنگ پہ, تو پہاڑوں پہ ہمیں کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ بارش آ رہی ہے, ہم نے ساری فور کاسٹ دیکھی ہوتی ہے,
اور کوئی سیٹلائٹ کوئی سسٹم نہیں کہہ رہا ہوتا بارش آ رہی ہے، بٹ بارش آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پرانا بندہ زمین پہ چلتی چونٹیوں کو دیکھتا ہے اور ہوا کی ڈائریکشن دیکھتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ بارش ہوگی. دیٹس دا نالج آف مائکرو لیول. گاؤں کے اندر اس نے جو سیکھا ہے بچپن سے وہ اس نے سیکھا ہے. تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ ستے کہ اس بندے کو آپ سے اور کم آپ کو پتہ ہے. بھی اس بات کا وہیں جا کر پتہ چلے گا، یہاں پہ کسی چھت نیچے بیٹھ کے نہیں پتہ لگے گا. کریکٹ. سو لانگ اسٹوری شارٹ، آئی تھنک کلائمیٹ چینج فار دوز ہو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اٹس ریئل، اٹ از ویری ویری ریئل. یہ سال ہم نے ہسٹری میں سب سے گرم سال اسٹارٹ کیا. جنوری میں ٹیمپریچرز ور ویری ہائی، میں نے پوسٹ بھی کیا تھا اس کے بارے میں. اینڈ تھینکفلی ناؤ دا ٹیمپریچر ہیز گون ڈاؤن پوری دنیا میں. سو ایک دنیا کا ایوریج ٹیمپریچر نکالا جاتا ہے جو بہت اوپر جا رہا تھا، وہ نیچے آ گیا ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی ٹیمپریچرز ہائی تھے. بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ سو واٹر سائیکل، اویپریشن، کنڈنسیشن، کلیکشن، پریسیپیٹیشن. ہو رہا یہ ہے کہ اگر آپ نے نوٹس کیا آج کل تو بادل آتے ہیں. پچھلے 2-3 مہینوں میں اگر آپ نے اسلام آباد میں آپ رہتے ہیں، میں تو خیر پورا پاکستان گھوم رہا ہوتا ہوں ہر وقت، تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ یار بادل آ رہے ہیں، بارش نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی، بادل آ رہے ہیں، اس بادل کے اندر موئسچر نہیں ہے، پانی نہیں ہے. رائٹ. پانی کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے. زمین میں موئسچر کم ہے. سو کیونکہ میں اتنی ساری ایپس یوز کرتا ہوں، اتنے سارے لوگوں سے سیکھتا بھی ہوں، تو میں نے پوچھا یار جب میں ایکیومولیشن نکال رہا ہوں بارش کی، تو پاکستان کے تینوں طرف، بلکہ جتنی بھی طرف دیکھیں، افغانستان، ایران، چائنا، انڈیا، بارش ہی بارش ہے. پچھلے کچھ یہاں نہیں ہے. رائٹ. اور وہی بادل جو ایران میں اور افغانستان میں برف اور بارش کر رہے ہیں وہ آگے آ کے خالی ہو جاتے ہیں. تو کہاں سے انٹر ہو رہی ہیں یہ بارشیں؟ دس از اے ویسٹرلی ڈسٹربنس، WD. رائٹ. تو یہ آ رہی ہے جو کہ دبئی، سعودی میں آج کل جو بارشیں کر کے ایران سے گزرتی ہوئی پاکستان کی طرف آتی ہیں، ویسٹ سے آتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ پاکستان جب تک پہنچتی ہیں تو ان کے پاس موئسچر کم ہو گیا ہوتا ہے، پہلے گرا کے پانی. ٹھیک ہے، وہ بہت پیچھے سے برساتی ہوئی آ رہے ہیں اور بلوچستان میں پانی نہیں ہے. تو جب وہ بلوچستان سے اور ان ایریا سے آتی ہیں تو دے کین ناٹ گیٹ انف واٹر. انڈیا میں بے آف بنگال سے اور ڈفرینٹ جگہوں سے پانی آ جاتا ہے. رائٹ. تو وہ خالی بادل آتا ہے اور وہ گزر جاتا ہے. کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں چکوال کلر کہار میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے. کبھی کبھار وہاں بالکل لوکل سسٹم بنتا ہے اور مجھے اکثر الرٹس آتے ہیں کہ وہاں بارش شروع ہو گئی ہے. فرینڈ آف مائن لیوز ایٹ دا لیک، دھرابی لیک وچ از اے ہیوج لیک. تو وہ مجھے اکثر بتاتا ہے یار یہاں زیادہ بارش ہوتی ہے، اینڈ آل آف دیٹ بیکاز دیر از سو مینی واٹر باڈیز، دیر سو مچ موئسچر ان دیر کہ وہ واٹر سائیکل وہاں کام کرتا ہے. اٹ کریٹس دیٹ مائکرو انوائرمنٹ. پلس پوٹوہار ہے، پریشر زونس ڈفرینٹ ہیں، پہاڑ ہیں. تو وہ سو لانگ اسٹوری شارٹ، لوگوں کا آج کل سوال یہ ہے کہ کیا 2022 میں جس طرح وین آئی موو ٹو لاہور 3 years بیک، اٹ واز مارچ آ رہا ہے، میں رات کو گاڑی اسٹارٹ کرتا تھا شام 7 بجے، تو 40 ڈگری سینٹی گریڈ گاڑی کا سینسر دکھاتا تھا مارچ میں، اسپرنگ. دس واز اے ہیٹ ویو اینڈ آئی واز ٹیکن اے بیک. اور اس وقت تک میں نے کچھ زیادہ ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیا تھا، تب میں نے دینا شروع کیا 2022. اینڈ آئی تھاٹ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اینڈ دیٹس وین آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ ہیٹ ویو ہے. دیر از اے کلائمیٹ کنڈیشن کالڈ لانینا یا لالینیا، اور ایک ایلنینیو یا ایلنینو ہوتی ہے. یہ 2 کنڈیشنز ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا. اور پوری دنیا کا جو ٹیمپریچر ہے وہ اوشن کے ٹیمپریچر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. پانی کا جیسا ٹیمپریچر ہوگا، گرم ہے تو ایک اسپیسیفک کنڈیشن آئے گی، ٹھنڈا ہے تو ایک اسپیسیفک کنڈیشن آئے گی. تو اس وقت لانینیا چل رہا تھا. انفارچونیٹلی دیٹ stops the rain in winters generally for Pakistan, and this is not very consistent now, so I could be wrong, but وہ heat waves لاتا ہے and then it brings very strong second phase of monsoon جو کہ پھر اگست میں آئی اور پھر floods آئے. پلس وہ گرمی لاتا ہے تو گلیشیئرس پگھلتے ہیں تیزی سے، پانی آتا ہے، پھر اوپر سے بارش ہوتی ہے اور سب مل کے فلڈ کی طرف لے کے آتا ہے. تو لوگوں کا اس وقت سب سے زیادہ سوال یہ ہے کہ 2022 کی طرح کی گرمی ہے تو کیا فلڈ تو نہیں آئے گا. سو ہوپ فلی، تھینک فلی، بٹ آئی کوڈ بی کمپلیٹلی رانگ اگین. ابھی وہ کنڈیشن بدل رہی ہے. میں نے جس طرح آپ کو کہا گلوبلی ٹیمپریچرز ڈراپ کر رہے ہیں. سو ہوپ فلی ہمارا مارچ، یہ جو آگے رمضان ہے، یہ اچھا گزرے گا. اینڈ آئی ایم یوزنگ دس ڈیٹا فرام اے لاٹ آف پیپل دیٹ آئی نو. انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی مجھے یہ چیزیں بتائی ہیں. مارچ جو رمضان ہے وہ تھوڑا سا ٹھنڈا گزر جائے گا. ہوپ فلی سم رینز ول کم. ہوپ فلی ان دا نیکسٹ 1 to 2 weeks ہمیں بارشیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور ٹیمپریچر ڈراپ نظر آئے گا. دیٹ از گریٹ نیوز فار ویٹ، گندم کے لیے. گندم اسٹریس میں ہے، تیزی سے میچورٹی کی طرف جا رہی ہے. کبھی کبھار سٹا بن جاتا ہے تو سٹے میں دانے نہیں بھرتے پورے. دانے بھر جاتے ہیں تو گرمی کی وجہ سے دانے سے موئسچر نکل جاتا ہے اور دانے کا کم ہو جاتا ہے. پاکستان میں ایک بندہ 135 کلو گندم استعمال کرتا ہے پر کیپٹا. ویٹ کی کنزمپشن ہے 135 کلو. دیٹس اے لاٹ. وی ایٹ اے لاٹ آف، روٹی کھاتے ہیں ویٹ گندم.
ایک ہیٹ ویو جو کہ 2022 میں آئی تھی اس نے تباہی کر دی تھی. وائی؟ بیکاز اتنی گرمی پڑی کہ سٹے کے اوپر سے جو سٹے میں موئسچر تھا دانے میں وہ نکل گیا, اینڈ اوور آل ییلڈس ڈراپ ہو گئیں ویٹ کی. اینڈ سملر وتھ کارن, مکئی, سملر وتھ سو مینی تھنگس. سو کلائمیٹ چینج اور یہ جو چیزیں ہیں, اٹ ہیز سچ اے بگ امپیکٹ آن ایگریکلچر, لائف اسٹاک. آپ کا جانور دودھ دینا کم کر دے گا گرمی میں. رائٹ. مرغیاں انڈے نہیں دیتی صحیح طرح. اینڈ سوری دس ساؤنڈز ویری دیسی بٹ دس از ہاؤ اٹ از. دس از دا ریالٹی. گراؤنڈ ریالٹی ہے, گراس روٹ لیول پہ یہ کچھ چل رہا ہے, اور آپ کو ان کے بارے میں دیر از اے ریزن وائی یو آر سٹنگ ہیئر ٹاکنگ اباؤٹ دیز تھنگس. سب ڈیٹا پوائنٹس ہیں اور آپ کے پاس ہیں, ہمارے پاس نہیں ہے. نہیں, آئی ایم شیور آپ کے پاس بھی ہے. دیٹس وائی آئی سیڈ دس از ایکچولی اٹس کامن سینس. اٹس جسٹ ناٹ آل آف, ہم لوگ سب ڈھونڈ نہیں رہے ان کو, ان پہ توجہ نہیں دے رہے, آپ دے رہے ہو. سو آپ کا اپنا کام ہے, میرا اپنا کام ہے, بٹ یہ ہے کہ اپنا اپنا وہ ہے کہ آپ, آئی تھنک اٹ از آر ریسپانسبلٹی ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ دس, اسپیشلی ایز پاکستان, کیونکہ آپ, میں نے آپ کو کہا نا, جارگن اور یہ چیزیں آپ کو سننے کو بہت ملیں گی. کلائمیٹ چینج, پاکستان از ون آف دا موسٹ افیکٹڈ. ڈو یو نو what it is doing to your crops, to your livestock, and if it is doing that, what is the solution? میں بھی شور مچاتا ہوں بہت, اینڈ پیپل کرٹیسائز می کہ یار ہر وقت شور مچاتے رہتے ہو, کلائمیٹ چینج ہے, یہ مسئلہ آ گیا, کریں کیا. It's not in your control is what I hear, and what's not in your control, don't put so much energy into it. And I agree with that. ایز اے اسٹارٹ اپ میں نے بہت سیکھا تھا کہ بہت سارے فیکٹرز ہوں گے جو آپ کو ادھر ادھر پل کریں گے, آپ نے فوکس رہنا. بٹ یہ جو پرابلم ہے نا, دس کین کاز اے ڈیزاسٹر ایز بگ ایز دا انڈس ویلی سویلائزیشن بیک ان دا ڈیز, جو کہ لوگ یہاں سے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے انڈس ویلی سے, کیونکہ خوراک, اناج ختم ہو گیا تھا, پانی ختم ہو گیا تھا. سو گاڈ فار بٹ ایسے ڈیزاسٹرس پھر سے آ سکتے ہیں, اینڈ آپ نے اپنی فیوچر جنریشنس کو سیکیور کرنا ہے. ایٹ لیسٹ آئی تھنک اباؤٹ دس. میں اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیوچر جنریشن کے لیے ضرور سوچتا ہوں کہ ہمیں کیا, اور اپنے ملک کے لیے آبویسلی یار, دیٹس آر ڈیوٹی. کسی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت کچھ دیا ہے اس ملک نے, تو وائی ناٹ. تو آئی تھنک یہ ایک ایسی چیز ہے جو جس کو ہم نے اگر اگنور کیا اور ہم نے کہا کہ یار ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے, یس اللہ کے کام ہے, بٹ اللہ نے باقی لوگوں کو بھی جو نالج دیا اس سے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو اس کو سمجھنا, اس کی امپلیکیشنس کو, اس کے اگینسٹ ایکشن لینا, اس کے اگینسٹ ٹھیک پروڈکٹس لانا, ایگریکلچر کی ٹھیک پروڈکٹس لانا, سیڈ لانا, بایو اسٹیمولنٹس لانا, یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اریگیشن بہتر کرنا, شاید فلڈنگ آف واٹر ضروری نہیں ہے. بہت زیادہ کرٹیسزم ملے گا, چاول لگاتے ہیں, گنا لگاتے ہیں تو بہت پانی کھاتے ہیں, آل آف دیٹ, بٹ دیر از ویز اراؤنڈ دیٹ. یا آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کراپ ہی ختم کر دیں پاکستان سے, بٹ دین یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ چاول سے ہم نے $5 ارب کی ایکسپورٹ کی ہے پچھلے سال. پہلے ہی ہماری اکانومی میں بہت سارے مسائل ہیں. اگر ہم ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو ہم لوگ آلریڈی ایک نیٹ امپورٹر ہیں فوڈ کے, ہم کھانا امپورٹ کرتے ہیں زیادہ, ایکسپورٹ کم کرتے ہیں, تو ہماری مزید ڈینٹ آئے گا. شوگر کین ڈیبیٹیبل, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو دوز تھنگس, آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ وٹ کین بی ڈن. سو پھر کون, بہت ساری چیزیں, سوئنگ پیٹرن کیا ہونا چاہیے, کیا ارلی لگنی چاہیے. اس دفعہ کاٹن ارلی لگوائی جا رہی ہے, کیوں؟ کیونکہ اب نظر آ گیا, اب کلائمیٹ چینج نے اپنا آپ دکھا دیا, اب ایسا نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, لاٹ آف ٹائمز یو ول ہیئر پیپل سے کہ جی کسان کو نہیں پتا کیا کرنا ہے. اچھا, ٹرسٹ می, the only person who knows what to do is the farmer, is the kisan himself. وہ جو ولیج میں بیٹھا بندہ اس ولیج کی چونٹیوں کو دیکھ کے بتا سکتا ہے نا کہ بارش کہاں سے آئے گی, ہوا کہاں سے چل رہی, اس کو پتہ ہے. ہاں, اس کا لٹریسی ریٹ اور اس کا نالج اس گاؤں تک لمیٹڈ ہے. اس کو ٹیک کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے, بٹ ہی نوز ایگریکلچر. ٹیک نہیں پتا, اس کو نہیں پتا کہ برازیل میں بیٹھے ایک فارمر نے مسئلہ سالو کر لیا ہے آج سے 20 سال پہلے, یہ نہیں پتا. یہ آپ کا کام ہے, یہ ایز اے کمپنی آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو بتاؤ کہ یار یہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, سولوشن لے کے آؤ. تو یہ تو انہیں پتا ہے, آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کلائمیٹ چینج کیا ہوتی ہے ان کی زبان میں, پھر وہ آپ کو ایسا سمجھائیں گے کہ آپ کو لگ سمجھ آتی ہے کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے, انہیں پتا ہے, ہمیں نہیں پتا. وہ آپ کو, کیونکہ وہ سالوں سے زمین پہ کام کریں, انہوں نے سوائل موئسچر دیکھا ہے, انہوں نے زمین کو سخت ہوتے دیکھا. کیا کہتے ہیں, کیا ہے, واٹ از دیئر پرسپیکٹو آن کلائمیٹ چینج, کس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں وہ؟ سو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا, ورڈ میں بتاؤ مجھے. سو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ فلڈ اور ڈراؤٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, بارشیں بہت ریگولر ہیں, تو ایگزیکٹ آپ کو اس طرح کی باتیں سننے کو مطلب وہ گراؤنڈ پہ جو ان کے ساتھ جو چیزیں, گرمی بہت آ رہی نوٹ کر رہے ہیں, وہ کورا بہت آ رہا ہے. رائٹ. پہلے جس وقت پہ وائٹ فلائی آتی تھی اب اس وقت پہ نہیں آ رہی, ڈفرینٹ ٹائم پہ آ رہی ہے. بیج ہم نے لگا تو دیا لیکن جرمینیشن نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ٹائم ٹھیک نہیں تھا, اب جو موسم ہے اس کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. ہمیشہ سے ہمارے باپ دادے کہتے تھے کہ 15 اکتوبر کو یہ چیز کرنی ہے, لیکن اب 15 اکتوبر کو نہیں, اب شاید 15 سپٹمبر یا 15 نومبر کو کرنے کی ضرورت ہے. کاٹن میں یہ آپ کو نظر آئے گا, اس دفعہ ارلی سوئنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ جلدی لگائیں بیج.
مانسون سے ریلیٹڈ, ہیٹ اسٹریس سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل ہیں. Right. کارن میں آپ کو نظر آئے گا, آپ مکئی میں, آپ کو گندم میں چیزیں نظر آئیں گی. تو اتنا زبردست نالج ہے نا نیچے. کام آپ نے یہ کرنا ہے, اور ایگری ٹیک کی ایک بات ہوتی ہے, کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ 2 بھائی ہیں امیتابھ اور وہ دوسرے کوئی صاحب تھے, دیوار ایک مووی تھی بالی ووڈ کی, اور رشی کپور. یس, رشی کپور. سو میرے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں اکراس دا بارڈر, وینکی راما چندرن. انہوں نے بڑی زبردست, سو آئی ریڈ اے لاٹ اباؤٹ آل دیس تھنگس. انہوں نے ایک بڑی زبردست انالوجی بلڈ کی تھی دیوار مووی سے. انہوں نے کہا تھا کہ امیتابھ ایگری ہے اور رشی کپور جو ہیں وہ ٹیک ہے. یہ بڑا بھائی ہے, وہ چھوٹا بھائی ہے. بڑا بھائی بہت عرصے سے ایک چیز جانتا ہے, Right. اور وہ کہہ رہا ہے یار یہ چھوٹا نیا آیا ہے اور یہ مجھے چیلنج کر رہا ہے. وائل بڑا بھائی, چھوٹا بھائی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ پرانا کنونشنل آدمی ہے, میری بات سن نہیں رہا, اینڈ میں اتنی زبردست باتیں کر رہا ہوں, ڈیٹا ڈریون ڈیسیژنز, انوویشن, نئے نئے کام کرنا, کلائمیٹ چینج, یہ سن نہیں رہا. اور ان کی ایک ماں کا رول ہوتا ہے اس مووی میں. سو ان کی جو ماں کا رول ہے نا, وہ آئی تھنک ہم لوگوں نے اور پالیسی ہاں, آپ میکرز نے نے ان کو بہت ایک سارے فورم لوگوں پہ نے اکٹھا کرنا ہے, آپ ان کے لانا بیچ میں جو گیپ ہے اس کو برج کرنا ہے, اور وہ بتانا ہے کہ یار وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ اس نے سالوں سے وہ کیا ہے اور اس کو پتہ ہے چیزوں کا. لیکن تمہیں جو چیزیں پتہ ہیں وہ شاید فیوچر کی ہیں, یا وہ بڑی دنیا سے تم ایگزامپلز لا کے دے رہے ہو, اور دونوں کو یونائٹ کر کے آپس میں کام کروانا ہے. سو ایگری ٹیک جو ہے نا, وہ اس کے جو انیبلرز ہیں وہ ہمیں, اینڈ ون آف دا ریزنس وائی آئی مووڈ فرام اے اسٹارٹ اپ ٹو اے کارپوریٹ واز دس سنجینٹا. سو بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. میں باخبر کسان ایک سرٹن لیول پہ پہنچ چکا تھا. وی ہیڈ سبسکرپشن ریونیوز, جہاں پر ہر فارمر ₹1 دن کا, اور اب شاید ڈفرینٹ ہوگا, دیتا تھا فار دا ایڈوائزری, اینڈ وی یوز ٹو میک ڈیسنٹ منی آؤٹ آف اٹ. اور ہم نے وی ور ون آف دا اسٹارٹ اپس جس نے ایک چیز پہ زور رکھا, وہ تھا کیش فلوز. ہم نے کہا ہم نے اپنے مارجنس کو نہیں ڈراپ ہونے دینا. ہم نے جو لوگ ہائر کیے ہیں, ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہم نے ہارنا نہیں ہے, جیت کے نکلنا ہے اس سے. تو ہم نے سروائیو کیا, اور آج تک ماشاء اللہ اٹس ڈوئنگ ریئلی ویل. تو کمنگ بیک ٹو باخبر کسان, وہ سبسکرپشن ماڈل تھا. وی تھاٹ کہ یار اب ویو ریچڈ اے اسٹیج جہاں ہم نے ڈیجیٹل تو کافی کر لیا چھت کے نیچے بیٹھ کے, اب چھت سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. سو وی گو ٹو دا فزیکل جرنی. تو ہم نے کہا یار ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم شاپ سیٹ اپ کرتے ہیں اکراس پاکستان, اور یہ پوری دنیا میں ہوا ہوا ہے, ہم نے کچھ نیا نہیں کیا. تو ہم نے ڈیجیٹل سے فزیکل جرنی بنانی شروع کی, جس کو آج کل لوگ فیجیٹل بولتے ہیں. اور پھر ہم نے ریز کرنے شروع کیے پیسے کہ ہم 40 ڈسٹرکٹس میں دکانیں کھولیں گے, اور جو ہم ایڈوائس دے رہے ہیں اس میں ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی CTPR اور TMX یوز کر لیں, 2 کیمیکلز بتا رہے ہیں, بٹ اس پروڈکٹ کا ایک نام ہے, ڈفرینٹ کمپنی اس کو ڈفرینٹ نام سے بیچتی ہیں. اینڈ سو وی اسٹارٹڈ ریزنگ منی. اور اس کے اگینسٹ پھر ہوا یہ کہ ایک دن لنکڈن پہ مجھے میسج آیا ذیشان حسیب بیگ کا, ہو از دا کنٹری مینیجر فار سنجنٹا. اینڈ انہوں نے کہا کہ یار تابش گریٹ ورک آن باخبر کسان, یو ڈوئنگ بریلینٹ ورک, تو آئی ووڈ لو ٹو کنیکٹ. تو ہم تو ریڈی بیٹھے ہوتے تھے, وی ور کولڈ کالنگ VCs, انویسٹرز. تو پچ ڈیک ریڈی تھا, تو آئی ٹولڈ ہم, آئی سیڈ آئی ایم ہیپی ٹو ٹاک ناؤ. تو انہوں نے مجھے زوم کال کا لنک بھیجا. ود ان 10 minutes وی گاٹ کنیکٹڈ اوور لنکڈن. آئی ڈنٹ نو دا گائے از ایکس کنٹری مینیجر کریم. ہی واز کنٹری مینیجر کریم ایٹ دیٹ ٹائم ایز پر لنکڈن. پر میں نے نیچے دیکھا تو اینجل انویسٹر لکھا ہوا تھا, اینڈ اینجل انویسٹر انٹو تازہ اینڈ اے کپل آف ادر اسٹارٹ اپس, ایگری اسٹارٹ اپس. تو مجھے لگا کہ آبویسلی ایگری کے انویسٹر ہیں. I got in touch, very good conversation, 20 minutes I pitched like I used to. 20 منٹ میں آپ نے سب بتانا ہوتا ہے. 20 minutes بعد he said کہ یار this is great, however I am looking for people in the agri tech domain, اور مجھے لوگ چاہیے جو ڈیجیٹل, ایگری, ٹیلی کام اور IT کے بیک گراؤنڈ سے ہوں. تو I said بڑے مشکل سا کامبو ہے, but I'll try and find. And then the conversation went here and there, and eventually I landed into Syngenta. So connecting this back with the agri tech, آئی تھنک جو ایک پرابلم آتا ہے ایز اے اسٹارٹ اپ پاکستان میں, وہ یہ آتا ہے کہ آپ چھت کے نیچے بیٹھے ہو, بہت دور بیٹھے ہو, ریئلٹی سے بہت دور بیٹھے ہو. دوسرا یہ کہ جو بڑی کارپوریٹس ہیں ایگری میں, وہ جو جس کو آپ کائنڈ آف ایگری سمجھ سکتے ہیں ان دیٹ ایگری ٹیک ایکویشن, وہ ابھی ان میں وہ کانفیڈینس بلڈ نہیں ہو رہا کہ یار ان کے ساتھ ہم کام کریں یا پارٹنر کریں یا ان کی چیز کو ٹرائی کریں. تو کسی نے تو وہ مدر والا رول پلے کرنا تھا. تو آئی تھاٹ کہ اگر میں ٹیبل کی اس سائڈ سے اٹھ کے اس سائڈ پہ جاؤں, اینڈ دین آئی اسٹارٹ ڈوئنگ دس مائی سیلف ان اے بگ کارپوریٹ, ڈیجیٹل, ایگری ٹیک, آل آف دیٹ, تو شاید ان کو بہتر سمجھ آئے گی اسٹارٹ اپس کی اور انوویشن کی. اینڈ دیٹس ہاؤ آئی میڈ دیٹ موو اینڈ بین این امیزنگ جرنی سنس دین. واو. جرنیز, آپ کی جرنی کارپوریٹ سے آپ کی اسٹارٹ اپ اینڈ دین بیک ٹو کارپوریٹ, بٹ آپ کا فوکس چینج ہو گیا, بٹ یو آر اے جرنی پرسن, یو لائک ٹریولنگ. ٹیل می مور اباؤٹ دیٹ. آپ
کیا کہاں کہاں جاتے ہو آپ؟ پرسنل جرنیز آپ کی کہاں پہ لے جاتی ہیں آپ کو؟ اینڈ آپ کی موڈ آف جو کمیوٹ ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیں. یو انٹو بائکس اینڈ یو انٹو ٹریکنگ اینڈ ہائکنگ. ٹیل می مور اباؤٹ دیٹ. ہاں نہیں دیٹس اے گریٹ ون. سو میں جب پہلی دفعہ ذیشان سے بھی بات کی تو ہی ٹولڈ می آئی ایم انٹو بائکس اینڈ ہی ٹریولز اے لاٹ. سو اینڈ ہی از انٹو بائکنگ اینڈ آل. سو میں نے بیکاز آف مائی فادر آئی تھنک بہت ارلی آن ڈیولپ کر لیا تھا یہ شوق نارتھ جانے کا, پہاڑوں پہ جانے کا. اینڈ دین میوزک ٹک می دیر آلسو. سو وی پلیڈ اے کانسرٹ ان بونجی نیکسٹ ٹو گلگت. وی پلیڈ ان میرپور. وی پلیڈ ایٹ اے کپل آف وینیوز جو کہ جس میں ٹریول انوالو تھا. سو میوزک جب بھی کانسرٹس پہ جاتے تھے, بونجی سے لے کے کراچی تک ہم نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں ہم نے ٹریول نہیں کیا. ایوری ٹائم وی یوز ٹو ٹریول. ہم یہاں سے نکلتے تھے, بھاولپور جاتے تھے, صادق پبلک اسکول بجایا اینڈ واپس. سو روڈ پہ تھے ہم ہر وقت. اپنی پرسنل لائف میں لاٹ آف فرینڈس جو کہ ہائکنگ کرتے ہیں, ٹریکنگ کرتے ہیں. میں نے جب ایم بی اے کیا یونیورسٹی آف لنڈن سے, تو لیڈرشپ کی کلاس ہوتی تھی اور اس میں ہمیشہ وہ, اور میں اس سے پہلے یہ شوق ڈیولپ کر چکا تھا, وہ ہمیشہ جو ڈاکیومنٹری دکھاتے تھے وہ کلائمبنگ پہ دکھاتے تھے کہ آپ ایک کلائمبر ہیں, آپ K2 سے 200 میٹر نیچے ہیں اور آپ کا دوست بیمار ہو گیا ہے. what decision do you make? Do you go up or do you go down? There's no right answer, but this was part of it. مجھے بڑا فیسنیٹ کرتا تھا. یہ جو چیزیں ہیں دے آر لائف چینجنگ. کلائمبنگ, ٹریکنگ, کیونکہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ریس کسی اور کے ساتھ نہیں ہے یا مقابلہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے, اپنے ساتھ ہے. یہ بات کرنا آسان ہے, بٹ جب آپ پہاڑ چڑھتے ہیں اور 5000 میٹر یا 6000 میٹر, اور جو دوز پیپل ہو کراس 8000 میٹر, آپ کے سامنے آپ ہی آ جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے, اینڈ دین یو کوشچن یور سیلف کہ میں کیا کر رہا ہوں. کیونکہ آپ کو کوئی اور پوش نہیں کر رہا, کسی اور نے چیلنج نہیں کیا ہوا آپ کو. یہ بیسکلی یو اگینسٹ یور اون سیلف. ایگزیکٹلی. سو یو لرن سو مچ. ٹیم بلڈنگ, ڈیسیژن میکنگ, ٹف ڈیسیژنز, رسکس, گیونگ اپ آن تھنگس, اٹمپٹنگ سم تھنگ اینڈ میکنگ شیور یو ڈو اٹ. پہاڑ چڑھنے سے پہلے آپ نے پورا مائنڈ بنایا ہے. پچھلے دن آپ بیٹھ کے پہاڑ سے بات کر رہے ہو کہ یار مجھے جانے دینا پلیز. دیٹ کیمسٹری, انرجی. پھر آپ چڑھتے ہو, کبھی کبھار نہیں چڑھ پاتے, دیٹ وہ جو آپ کو ڈاؤنر آتا ہے کہ یار میں نہیں کر پایا, یا کبھی آپ کر لیتے ہو تو دیٹ فیلنگ کہ یار یو ڈن اٹ, لائک یو تھاٹ یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ بٹ یو ڈن اٹ. تو بڑا کچھ سکھاتا ہے. سو دیٹ تھنگ. سو میوزک نے بھی ٹریول کروایا, اپنے شوق نے, ٹریکنگ اور اس نے بھی بہت کروایا. اور پھر جو میں نے ریٹائرمنٹ پلان بنایا ہوا ہے لمبا, وہ یہ ہے کہ 2 ویلرس سے زیادہ اچھا دوست آپ کا کوئی نہیں ہے روڈ کے اوپر. رائٹ. سو آئی ایم انٹو بائکس. آئی لو بائکنگ. آئی ہیو ڈن آل سورٹس آف ٹرپس. تو میں چترال بھی بائک پہ گیا ہوں, چترال سے بہت آگے کشمیر کی سائڈ بھی گیا ہوں. میں نے اپنے ایک بہت اچھے دوست کے ساتھ ناگا پربت بیس کیمپ بھی بائک پہ کیا ہے. سو وی ٹک اٹ آل دا وے. بہت تھریٹننگ تھا بٹ وی ٹک اٹ آل دا وے. تو وہ پکچر میرے پاس آج بھی ہے کہ 2 بائکس ناگا پربت بیس کیمپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, فرام دا روپل سائڈ, ناٹ فرام دا فیری میڈو سائڈ, بیکاز وہ تو I wouldn't know because I've never actually been there. بٹ یا سو. اور پلس یہ جب آپ ٹریول کرتے ہو نا پورے پاکستان میں, تب آپ کو وہ جو میں نے کہا تھا نا 44,000 ولیجز ہیں, پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ تھوڑا آگے جا رہے ہو ایکسنٹ بدل رہا ہے, لوگوں کے طور طریقے بدل رہے ہیں, کھانے کی چیزیں بدل رہی ہیں, کہیں گوشت زیادہ کھایا جا رہا ہے, کہیں سبزی زیادہ کھائی جا رہی ہے. گلیشیئر پگھل رہے ہیں, گلوف والے کہہ رہے ہیں, تو کدھر پگھل رہے ہیں وہ گلیشیئر؟ کہاں ہے؟ کیا وہاں ویدر اسٹیشن لگا ہوا ہے؟ جب آپ ایک پورٹر کے ساتھ چلتے ہو تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ میں کیسے موسم سمجھتا ہوں اور آپ کیسے سمجھتے ہیں. آپ بڑی بڑی فارمنگ کی باتیں کرتے ہو, بٹ آپ جب برا میں بلتستان ریہیبلیٹیشن آف آرٹس اینڈ ہینڈی کرافٹس خپلو کے پاس جب پہنچتے ہو تو اسٹیپ فارمنگ ہوئی ہوتی ہے جو آپ نے پاکستان میں نہیں دیکھی. اتنا بڑا فروٹ لگا ہوا ہے, پپیتے لگے ہوئے ہیں, آئی مین مائنڈ باگلنگ, رائٹ. سو دیٹس وین یو انڈرسٹینڈ کہ یار یہ سب کنیکٹ ہوتا ہے نا, دیٹ ایکو سسٹم تھنگ دیٹ آئی سیڈ. سو اٹ ریئلی کریٹس اے ڈفرینس ان یور پرسنالٹی, اسپیشلی جب آپ کیمپنگ کرتے ہیں اور آپ جب بہت عرصہ اسکرین سے, کیونکہ میں بہت زیادہ بگ آن اسکرینس, ڈیجیٹل اوبیسلی رول اینڈ آل, جب کیمپنگ کرتے ہیں یو ڈسکنیکٹ, تو آپ پراپر سمجھتے ہیں کہ یار زندگی اصل کیسی تھی ہمارے باپ دادا کی, یا جب انسان نے جب فارمنگ سے بھی پہلے جب شکار کرتا تھا اینڈ آل آف دیٹ, تو کس طرح سے لائف ہیز ایوالوڈ. تو دیر از سو مچ ان دیر, بٹ اٹ ریئلی ہیلپس یو بی اے بیٹر پرسن. Travel. It changes you. You get to learn things about yourself that you can't really possibly find out after your daily grind hai uske andar. So I totally understand. What's the one place that keeps calling you back?
Ooh, that is an I generally don't find it hard to answer, but that is a hard to answer question. यार any बेस कैंप और एनी लेक Right. जनरली बहुत सारे इस तरह की जगह होंगी, बट हाँ ये मैं ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि बार बार एक जगह जहाँ मैं गया हूँ वो हुंजा है. Right. एंड नाउ अ लॉट ऑफ पीपल गो टू हुंजा बिकॉज अब हुंजा इज़ द मेन अट्रैक्शन, बट हुंजा के इर्द गिर्द बहुत कुछ है. Right. तो कुछ मेमोरीज आपकी ऐसे रह जाती हैं जैसे मी एंड माई फ्रेंड गॉट स्टक इन अ स्टॉर्म एट अबाउट 17,000 फीट क्रॉसिंग अ पास. वो जगह मुझे वापस बुलाती है क्योंकि वहाँ मुझे इतनी पेन मिली थी उस रात. वी थॉट वी विल नॉट लिव. और वो जो आपकी दोस्ती बनती है ना फिर बॉन्ड के, आपको पता है लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, तो वो मुझे वापस बुलाती है आज भी. मैं आई टॉक अबाउट इट एंड व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग दैट मीन्स दैट प्लेस इज कॉलिंग यू बैक. जिस बंदे का मैंने आपको बताया कि वो चूंटियाँ देख के वेदर बता रहा था, उसने वहीं पर हमें Right. बता दिया था कि आगे स्टॉर्म आएगा एंड यू हैव टू बी केयरफुल. बट हम लोग क्योंकि थोड़े मॉडर्न लोग हैं तो हमने कहा यार ये 90 ईयर्स ओल्ड पर्सन, इसने कभी ना फोरकास्ट देखी होगी ना Right. सैटेलाइट देखी होगी, क्या बताएगा हमें. चले storm आ गए गया. एंड देन वो स्टॉर्म आया, फिर हम फंसे. तो वो जगह आई थिंक इट्स स्टिल कॉलिंग मी बैक एंड प्रॉब्ली आई विल गो बैक समडे. Wow. Are you still playing music? Not regularly, but my son is now, he's learning. Oh, mashallah. Yeah, yeah, yeah. But this is what I was curious about. कि यार you've got so many roles, आपकी इतनी engagements हैं, you travel so much between like cities and countries and responsibilities. So do you find time to unwind? क्या करते हैं? How do you do that if you're not playing music and traveling? Bike अपने कहाँ रखी हुई है? What sort of a bike do you have and क्या कुछ चल रहा है? Yeah, so bike I just ordered one. Right. It's an excellent bike, by the way. I don't want to do any publicity. अच्छा, But okay. एक 450cc bike आया, एक Chinese Right. manufacturer का. Again, I'm not mentioning the name of the bike, but I think right price point और ज़बरदस्त बाइक है. और मतलब मैंने अभी ऑर्डर किया, I've not ridden it, but जिससे भी सुना है बहुत ज़बरदस्त So है. is So that- बाइक मेरी इस्लामाबाद में Right. doesn't make any sense लाहौर में बाइक होना. लाहौर मेरा एक ही काम है कि हर वीकेंड में या लाहौर से इस्लामाबाद आता हूँ या इस्लामाबाद से लाहौर जाता हूँ. एंड पीपल नाउ नो कि जब भी मैं जाऊँगा तो मैं इंस्टाग्राम पे या किसी जगह स्टोरी पे लिखूँगा कि अगर किसी ने मेरे साथ चलना है तो दे कैन कम. Right. एंड ये जो मेरी जर्नी रही है पिछले 3 सालों में, आई थिंक सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि एवरी टाइम आई हैव ट्रेवल्ड मुझे नए लोग मिले हैं. मेरी गाड़ी में मेरे साथ नए लोग बैठ के गए हैं अच्छा, every time. ऑलमोस्ट एवरी टाइम. कुछ बहुत Right. दफ़ा रिपीटेड लोग भी होते हैं, हाँ. बट बहुत दफ़ा कोई बंदा ऊपर So नॉर्थ it's से new आ रहा है, conversations, getting न्यू to learn. कॉन्वर्सेशंस, काम की चीज़ें निकल आई. हाँ. कोई GIS का एक्सपर्ट मिल गया, कोई नॉर्थ से आ रहा है ट्रैवल करके हाइक करके, Right. वो कराची जा रहा है, वो मिल गया, उसने नई बातें बताई, रास्ते में आपने सीखा. तो ऑन द रोड हेल्प्स. सो बाइक इस्लामाबाद, नॉट लाहौर, बिकॉज डजंट मेक सेंस. लाहौर में आपको भी पता है क्लाइमेट चेंज ने अपना आप दिखाना शुरू किया हुआ, तो यू कैन सी इट फिजिकली इन द एयर. तो डजंट मेक सेंस कि बाइक वहाँ पर हो. अनवाइंड करना आई थिंक मल्टीपल वेज. सो बड़ी ज़बरदस्त, मैंने आई थिंक ये पहले भी किसी पॉडकास्ट में मेंशन किया था. मैं एक दिन आई फेल डाउन, तो आई वेंट टू ज़िशान हुज़ द कंट्री मैनेजर. आई सेड कि जी मैं वो एनर्जी आज मज़ा नहीं आ रहा, वो जो एनर्जी होती है जनरली. तो ही सेड निकलें बाहर फार्म्स पे जाएं, व्हेन यू कम बैक यू विल फील बेटर. Right. एंड आई नो दैट वर्क्स. सो एवरी टाइम थोड़ा सा भी आपको लगे कि एनर्जी डाउन हो रही है, अनवाइंड करने की ज़रूरत है, तो एक तो आप बाहर निकल जाएं फील्ड्स पे, फार्म्स में. आप जब उन लोगों के मसले मसाइल देख के आएंगे ना तो आपको अपने छोटे लगेंगे, तो ये अनवाइंड कर देता है. दूसरा ये कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो जो सबसे अच्छा अनवाइंड है वो दोस्त हैं. सो वेरी वेरी थैंकफुल टू अल्लाह दैट आई थिंक जो लोग मिले हैं, जो जिन Amazing. पीपल हु सराउंड मी, आई थिंक फ्रेंडशिप्स ऑफ मे बी 20 ईयर्स, एवरेज 15 साल से ज़्यादा दोस्ती है हर किसी से. ऑलमोस्ट लाइक 100 पीपल हु लाइक पिछले 15 साल से दोस्त हैं. तो उससे बड़ा अनमाइंड कुछ नहीं है. उनके साथ बैठ जाते हैं. दैट्स व्हाट कीप्स ब्रिंगिंग मी बैक फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद ऑल द टाइम. क्या बात. And I mean, those people have shaped me in the way I am today. You are, they say that you're known by the company you keep, but I think वो कहते हैं you are what you eat, but I think you are what your friends and your circle is. Absolutely. Yeah. I'm sure they've shaped you and vice versa. आप मुझे ये बताओ कि if you were to, look back at your journey and somehow if you were able to talk to yourself from 15-20 years ago, कोई एक चीज़ जो बताना चाहो, कोई learning जो share करना चाहो with your younger self. I think 15 साल पहले जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था कि you would give up very quickly. आप में ग्रिट वो वाला नहीं होता. Right. आप घुसते हो किसी चीज़ में और जब आपको मुश्किल लगती है तो आप निकलने की कोशिश करते हो. पूरी लाइफ, बीट योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, मैरिज, फैमिली,
work, everything is about consistency. So when you get into something, you'll have to go through the tough time to really enjoy it. Keep after a going. while. So you have to keep going, and you cannot give very quickly. Secondly, I think I did not pay so much attention to detail, and I would not connect the dots at that age. Right. اینڈ اب جب اور کامن سینس والا لینز آ گیا, ٹھیک ہے, اب یہ لینز نہیں ہے کہ چیز کو دیکھنا ہے تو ٹیکنیکلی سمجھنا ہے کہ یار یہ چائے پڑی ہے, یہ کیسے بنی ہے, یا اس کے اندر کیا انگریڈینٹس ہے. یو انڈرسٹینڈ کہ چائے میں پی رہا ہوں, وٹ امپیکٹ ڈز اٹ ہیو آن می, یہ میرے لیے ہیلتھ کے لیے کیوں اچھا ہے. ایگزامپل, ویری پاورفل ایگزامپل, ابھی ریسنٹلی کسی سے کانورسیشن ہو رہی تھی, a company that does specialty fertilizers. Right. So what they do is کہ ایک تو آپ کے میکرو نیوٹرینٹس ہیں نا, NPK وغیرہ, DAP, یوریا اینڈ آل آف دیٹ, پھر نیچے فرٹیلائزرز مائکرو آ جاتے ہیں, سو میگنیشیم, کیلشیم, آئرن, آل آف دیٹ. تو ڈیٹا پوائنٹس ہم لوگ اکثر ڈسکس کرتے ہیں, وی لو ٹاکنگ اباؤٹ ڈیٹا اینڈ ٹیکنالوجی. سو انہوں نے یہ کہا کہ جہاں آئرن اور میگنیشیم زمین میں کم ہے, وہاں پر جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان میں بھی آئرن اور میگنیشیم کم ہے. رائٹ. اب آج سے 15 سال پہلے اگر میں اس طرح سوچ سکتا تو کیا بات تھی, میں نہیں سوچ سکتا تھا. سو پرابلی شاید ایج سے آتا ہے, یا شاید کانشیس تھنکنگ سے آتا ہے کہ یار میں نے سمجھنا ہے. میرے سے جب آپ کوئی سوال کرتے ہیں, یا میرے کوئی ہیڈ آف سیلس فون کر کے کہتا ہے کہ جی اس دفعہ برف زیادہ پڑی ہے یا کم پڑی ہے, تو آئی ریئلی گیٹ ان ٹو دا ڈیٹیل کہ کیوں پوچھا ہے. تو اسی طرح انہوں نے جب مجھے کہا تو میں نے کہا یار آئی ٹیک میگنیشیم ایوری ڈے. مجھے برین فاگ ہو گئی تھی پچھلے سال, آئی کوڈنٹ تھنک اسٹریٹ, مجھ سے ای میلز نہیں پڑھی جا رہی تھیں, تو میں نے پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. سو دس کزن آف مائن ان دا US, آئی میسیجڈ ہم, اینڈ دا مومنٹ اس کو میسیج ملا, ڈبل ٹک آیا واٹس ایپ پہ, ہی ریپلائڈ بیک سیئنگ اسٹارٹ ٹیکنگ میگنیشیم. رائٹ. اینڈ ود ان اے ایئر ناؤ آئی ایم سو تھینکفل کہ میں نے وہ سوال پوچھا اور اس نے وہ جواب دیا اور میں نے لینی شروع کر دی. بٹ ٹو کنیکٹ دیٹ بیک ود دا فیکٹ کہ پاکستان میں بچے اتنے اسٹنٹڈ ہیں, اتنے پرابلمز ہیں, پوری آکسیجن نہیں جا رہی برین کو, نیوٹرینٹس نہیں جا رہے, شاید پانی اتنا صاف نہیں مل رہا, تو سالو بھی تو کرنا ہے نا کسی نے. تو کسی نے کیا سلوشن نکالا کہ یار شاید اس اسپیشلٹی فرٹیلائزر میں وہ مائکرو نیوٹرینٹ اس جگہ پر ایڈ کر دو جہاں زمین میں کم ہے. رائٹ. سو جہاں آئرن کم ہے وہاں آئرن ڈالو, جہاں میگنیشیم کم ہے وہاں میگنیشیم ڈالو. دس کائنڈ آف کنورسیشن اور دس تھاٹ پروسیس کہ زندگی کس طرح کنیکٹڈ ہے, چیزیں آپس میں کس طرح کنیکٹڈ ہیں, صاف ہوا, صاف پانی کا, وٹ آئی میٹنگ, میرے ساتھ جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کا میرے پہ کیا امپیکٹ ہے اور میرا ان پہ کیا ہے, 15 سال پہلے یہ انسائٹ نہیں تھی. That's where I am today. Right. But again, now I'm old, and I think جو نئے بچے ہیں جو ہماری میڈین ایج 24 ہے, I think I would say کہ اگر آپ ینگ ہیں, اس ایج پہ ہیں, تو سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی, اینڈ کھلے دماغ سے. ایک تو اسٹیریو ٹائپس توڑیں, بالکل آپ نے جہاں پر آپ کو اسٹیریو ٹائپ نظر آئے کوشش کریں, چیلنج کریں, اسٹیٹس کو چیلنج کریں. متھ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ متھ ہے تو دیکھیں شاید ریالٹی میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے. رائٹ. یہ چیزیں اوور ٹائم بلڈ ہوئی ہیں ان دا پرسنالٹی. امیزنگ. ایک چیز بفور وی ریپ اٹ اپ, سوئل ڈیگریڈیشن پاکستان کا کوئی ایکچولی ایشو ہے؟ بیکاز آئی واز ٹاکنگ ٹو دس ون ایکسپرٹ فیو کپل ایئرز اگو, اینڈ دے مینشن کہ جی سوئل ڈیگریڈیشن ہماری سطح پہ پہنچ چکی ہے کہ ہمارے سبزی فروٹ کے اندر وہ نیوٹرینٹس ایکچولی نہیں ہوتے جو کہ ہونے چاہیے. فار انسٹنس آئی واز ایڈوائز ٹو ناٹ بائی پاکستانی ایپل, کہ پاکستانی ایپل از ناٹ ایز گڈ ایز ایرانی ایپل فار انسٹنس. اور اگر پاکستانی ایپل آپ استعمال کرتے بھی ہیں تو جو ہمارا جو اس کا جو چھلکا ہے, چھلکے کو اتار کے استعمال کریں, یا ایکچولی ڈپ اٹ ان واٹر فار لائک 20 minutes before you actually use it. Is there any truth to any of this? دیکھیں, ایک تو میں ایگرونومسٹ نہیں ہوں, اینڈ آئی ایم ناٹ اے فوڈ ٹیکنالوجسٹ, سو آئی کانٹ گیو یو آل دا ڈیٹیلس, بٹ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. دیکھیں, سوئل بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوتی ہیں. میں اکثر اب چیٹ GPT سے بھی یہ باتیں کرتا ہوں. جس طرح ہمارا اسٹمک ہے پلانٹ کا لیف ہے, رائٹ, جس طرح ہماری جو فوڈ پائپ ہے اور جہاں سے ہم ماؤتھ ہے جہاں سے ہم کھاتے ہیں, اسی طرح پلانٹس کا وہ روٹس ہیں. ٹھیک ہے, سو ہر چیز پلانٹ کو نیوٹریشن مل رہی ہے زمین سے, رائٹ, پانی اور نیوٹریشن. ہمارے اندر بلڈ ہے, اس کے اندر سیپ ہے جو لیکوڈ ہوتا ہے اس کے اندر, اس سے جس طرح بلڈ ہماری سب جگہ نیوٹرینٹس لے کے جاتا ہے اور پانی لے کے جاتا ہے, جس طرح پانی اور بلڈ لے کے جاتا ہے, اسی طرح ان کے اندر بھی سیپ لے کے جاتا ہے. تو سوئل سے آپ نے سارے نیوٹرینٹس کھینچنے. اب ایک تو مسئلہ ہے کہ آپ اتنی اگریسو فارمنگ کرتے ہیں کہ آپ ایک کراپ ختم کرتے ہیں, دوسری لگا لیتے ہیں, دوسری کے بعد تیسری لگا لیتے ہیں. آبویسلی سوئل میں سے آپ جتنا نکال رہے ہیں اتنا واپس سوئل میں نہیں جا رہا. دوسرا سوئل کا ایشو یہ ہے کہ سوئلس آپ نے ٹل کر کے کھدائی کر کے آپ نے سخت کر دی ہیں. رائٹ. تو جو کہتے ہیں نا کہ فلڈ آیا اور پانی ابزارب نہیں ہوا, کھڑا رہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ
پانی کے زمین کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ پانی کو سیپ ان کر سکے. اس کے اندر پورز نہیں ہے, کھلا ہوا نہیں ہے, اندر پانی جا ہی نہیں رہا, پھنس گیا, سخت ہو گئی زمین. تو وہ ہارڈ پین ہوتا ہے, اس کو آپ توڑتے ہیں, نیچے جاتے ہیں. سو یہ پرابلمس ہیں. دوسرا یہ کہ آپ نے ایکسیس فرٹیلائزیشن کی ہے, جہاں پر شاید اتنی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن نیمز آف دا فرٹیلائزرز, بٹ جہاں پر ایک اسپیسیفک میکرو نیوٹرینٹ کی ضرورت نہیں تھی, شاید آپ نے بہت زیادہ ڈال دی ہے, اس کی ضرورت نہیں تھی. کہیں پر پی ایچ بہت ہائی ہوگی ہے, آرگینک میٹر ہمارا اتنا کم ہے دیٹ اٹس کنسرننگ. آرگینک میٹر سو اس کے اندر مائکروبیل ایکٹیویٹی ہوتی ہے سوائل کے اندر, اٹس اے لیونگ تھنگ, یہ سب لیونگ چیزیں ہیں. اس کے اندر مائکروبیل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اس کے اندر یوزفل لیونگ آرگینزمز ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے, جو شاید آپ کو نظر بھی نہیں آتے, جو یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں, جو لائف لاتے ہیں سوائل میں اور پھر پلانٹ, دے ڈیڈ. سو بہت بڑا پرابلم ہے. بٹ آئی وانٹ ٹو مینشن سم تھنگ ہیئر ویری امپورٹنٹ. ایک چیز ہوتی ہے جسے سیکویسٹریشن بولتے ہیں. سو سوائل کاربن کو کھینچ سکتی ہے. رائٹ. آج دنیا پوری کلائمیٹ چینج کی بات کری ہے, گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کی بات کری ہے, کاربن کی بات کری ہے. شاید جتنا بڑا ذخیرہ ہمارے پاس کاربن کا ہے کسی کے پاس ہو. میں نے ایک پکچر پوسٹ کی تھی بیک ان دا ڈیز, رائس جب چاول کی کٹائی ہو رہی تھی, تو لوگ آگ لگا رہے تھے چاول کو, ریمینس کو چاول کے. تو وہ سیٹلائٹ جو ہے وہ لائیو آگ دکھاتی ہے کہ کہاں کہاں لگی ہوئی ہے, پاکستان اور امرتسر. اور یہ بہت بڑی ایک ڈبیٹ ہے کہ انڈیا کی سائڈ پہ آگ لگتی ہے, یہاں نہیں لگتی. دونوں طرف لگتی ہے, اوبیسلی وہاں رائس فارمر بہت زیادہ ہے تو وہاں زیادہ لگ رہی ہے. اینڈ جب آگ جلتی ہے تو کاربن نکلتا ہے اور وہ آسمان اوپر فضا میں جاتا ہے. سوائل کے لیے کاربن بہت اچھا ہے. سوائل اگر کاربن کو کیپچر کر سکتی ہے, کاربن کیپچر اس سے بولتے ہیں. سو جب میں نے وہ لنکڈ ان پوسٹ ایک لگائی تھی, لک لائک اے ڈریگن وچ واز اسپٹنگ فائر, کیونکہ وہاں آگ لگی ہوئی تھی اور ساتھ کاربن نظر آ رہی تھی بلیک اور ریڈ کلر کی. سو پاکستان اور انڈیا پہ جتنا کاربن ہے شاید چائنا میں کچھ جگہ ہمیں نظر آتا ہے. پوری دنیا کے میپ پہ آپ دیکھ لیں, windy.com ایک ویب سائٹ ہے, اس پہ آپ کو CO کانسنٹریشن آپ کریں گے تو آپ کو کاربن نظر آئے گی. سب سے زیادہ یا چائنا میں تھوڑا سا نظر آئے گا, کچھ افریقہ کے پارٹس میں, اور انڈیا پاکستان بھرا ہوا ہے. سو پارٹس پر بلین بائی والیوم میں PPBV کا یونٹ ہوتا ہے, اس میں وہ 2000 سے زیادہ تھا اس وقت جب میں نے پوسٹ کیا تھا. دیٹس اے لاٹ آف کاربن. رائٹ. اب یہ کاربن ہوا میں اس نے گرین ہاؤس بنا دیا, ٹھیک ہے, اس کے نیچے ٹیمپریچر بڑھتا ہے. گرین ہاؤس کا آپ کو پتا ہے جب ایک چیز بند ہوگی تو اس کے نیچے ٹیمپریچر بڑھتا ہے. تو وہ آبویسلی برا ہے کیونکہ وہ ایک لیئر بنا رہا ہے اوپر جو کہ بند کر دیتا ہے, کینوپی بنا دیتا ہے. دوسرا وہ کاربن ہے آپ کے لیے برا ہے, باقی چیزوں کے لیے برا ہے, آپ کے لنگس کو بلاک کر سکتا ہے, بہت ساری اور چیزوں میں پرابلم کر سکتا ہے. لیکن سوائل اس کو ایبزارب کر سکتی ہے. تو اگر آپ کی سوائل اچھی ہے تو کاربن اچھا لے گی. اور ایک اور مسئلہ جو بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے مینشن کیا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی. جب بارش نہیں ہوتی تو وہ کاربن وہیں رہ جاتی ہے لیئر, اس کو وہ نیچے لاتی ہے. بارش کامن سینس اگین, تو وہ نیچے لاتی ہے. جب وہ نیچے لاتی ہے تو سوائل پہ بھی لے کے آتی ہے, اینڈ دیر از سم ایڈوانٹیج دیٹ وی کین ٹیک آؤٹ آف اٹ. تو اس وقت دنیا کاربن کریڈٹس کی بات کر رہی ہے. اٹس اے $1 ٹریلین آئی تھنک سارٹ آف اے تھنگ, اگر صحیح طرح یوز کیا جائے. $1 بلین تو ہے ہی. رائٹ. کاربن کریڈٹس پوائنٹس کچھ ڈالرس کے بک سکتے ہیں کاربن پوائنٹس. تو پاکستان کے پاس, آئی ایم ناٹ سیئنگ ایگزیکیوشن کیسی ہوگی, بٹ پاکستان ہیز اے گولڈن اپرچونیٹی ٹو ریئلی کیپچر دیٹ کاربن اینڈ ریڈیوس دیٹ کاربن اینڈ دین create some business model or some monetization out of that. Wow. So maybe that could be something that you can look into next, because you are a restless soul, اور آپ اسٹارٹ اپ بھی ہو گیا, کارپوریٹ بھی ہو گیا, and right now you're managing I think 4 or 5 different countries. آپ وہاں پہ solutions دے رہے ہو. Yeah, so I look after Africa, Middle East. That's 6 business areas. Right. South Africa, Pakistan, Turkey, Eastern South Africa, Middle East, and Northwest Africa. That's about 40 countries. I look after the digital transformation of those countries. And there is so much to learn about. یہاں کی اسٹارٹ اپس کے لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اگر کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے اور کوئی پروڈکٹ بنانا ہے تو پلیز صرف پاکستان کو نہیں دیکھیں, باہر اکراس دا بارڈر دیکھ لیں. بہت کچھ تو وہیں ہوا ہوا ہے. وہاں نہیں دیکھنا تو افریقہ میں دیکھیں, مڈل ایسٹ میں دیکھیں. اتنا کچھ ہوا ہوا ہے کہ شاید آپ جو کام پچھلے 4 سال سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کوئی کر کے 40 سال پہلے کر چکا ہے. رائٹ. اس نے آپ کو شاید 4 چیزیں بتانی ہیں اور آپ نے اپنی چیزیں بہتر کر لیں. That is where you come in. So yeah, so that's where I'm trying to come in and making sure that I bring back all the knowledge to the country. Wonderful. And our country prospers and our farmers become more productive and our yields can improve. You're a fascinating human being and you're doing some wonderful work.
اور there's a lot more that I want to talk to you about, but I think اس کے لیے ہمیں ایک اور پوڈ کاسٹ کرنی پڑے گی. So thank you for your time today, and I really want to do this again sometime soon. Definitely. Loved the conversation. And sorry, I also wanted to talk a lot about things because I feel کہ یہ جو conversations ہوتی ہیں ہمیں آج کل کے زمانے میں ٹائم نہیں ملتا. Exactly. To sit down and talk about That is these exactly things. why I wanted to have you over, because I wanted to have this conversation, and I'm sure کہ ہم دوبارہ بھی بیٹھیں گے. We'll have more of these. So thank you, Tabish. Thank you for your time today, man. Thank This you. was fantastic. Thanks for having me. This is the show where I speak to professionals, corporate leaders, thought leaders, entrepreneurs, کچھ ایسے لوگ جو کہ آپ کے ارد گرد ہیں اور بہت کچھ نیا کر رہے ہیں, کچھ تبدیلیاں لا رہے ہیں, کچھ دنیا کو سکھا رہے ہیں, اور اس شو کے ذریعے میں اور آپ ان لوگوں سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں. سو اف یو میڈ دس فار انٹو دا ویڈیو دین پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب, تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کے اور بھی مزیدار انٹرویوز لے کر آ سکیں. تھینک یو.